बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। जनाब स्पीकर, मैं आज अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मुसलसल 5वां बजट पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुंतखब वजीर आज़म और वजीर खजाना मुसलसल 5वां बजट पेश कर रहे हैं। ये चीज़ मजबूत जमहूरियत की अक्कासी करती है, जिस पर पूरी कौम फख्र कर सकती है। मैं बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया। जनाब स्पीकर, अगले माली साल के बजट की तफसीलात बताने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर पिछले 4 साल में तय किए गए फासले का अहवाल बताना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ कि जून 2013 में पाकिस्तान अपनी माली अदायगियों पर डिफ़ॉल्ट करने के करीब था, तो ये एक हकीकत थी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व 2 हफ्ते की बरामदात के बराबर और तारीख की कम तरीन सतह पर थे। बड़ी अदायगियाँ वाजिबुल अदा थीं और कमर्शियल बैंक तो क्या, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान के साथ काम करने से गुरेज़ा थे। उस साल FPR की टैक्स वसूलियों में इजाफे की शरह 3.38% थी, जबकि अखराजात बहुत ज़्यादा थे। नतीजा में फिस्कल डेफिसिट 8% से तजावज़ कर चुका था। तवानाई का बहरान हद से ज़्यादा था। शहरों में 12 से 14 घंटे और देहात में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। नविश्ता दीवार इस बात से बिल्कुल वाज़ेह था कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मईशत को मैक्रो इकनॉमिक एतबार से अनस्टेबल करार दिया जा चुका था। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तेज तरक्की की राह पर गामजन है। इस साल हमारी GDP में इजाफे की शरह 5.3% है, जो कि पिछले 10 साल में तरक्की की बुलंद तरीन शरह है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुनासिब सतह पर हैं, जो कि 4 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। गुज़श्ता 4 साल के दौरान टैक्स वसूलियों में 81% इजाफा हुआ, जो औसतन 20% सालाना इजाफा है। 2013 से अब तक प्राइवेट सेक्टर को कर्जा की फराहमी में 5 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ। फिस्कल डेफिसिट तकरीबन आधा रह के 4.2% हो गया। इस साल मशीनरी की दरामद में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ। गैस की फराहमी बेहतर हुई और सनत के लिए लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, जबकि तजारती और घरेलू सार्फिन के लिए लोड शेडिंग में वाज़ह कमी आई है। इंशाअल्लाह आने वाले साल में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा होगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, नविश्ता दीवार आज भी वाज़ेह है, सिर्फ पैगाम तब्दील हुआ है। आज प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जैसे मोतबर आलमी अदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2030 तक दुनिया की 20 बड़ी इक़्तिसादी ताकतों में G20 में शामिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरी कौम इस मुतासर कुन तब्दीली के क्रेडिट की मुस्तहिक है और मैं इस टर्न अराउंड पर अल्लाह ताला का बेपनाह मशकूर हूँ, जिसकी मदद के बगैर 4 साल के कलील अरसा में यह नामुमकिन था। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक तवील अरसे के बाद इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार सिर्फ कौमी तरक्याती कामों के लिए कर्जे लिए। पहले हम न सिर्फ तरक्याती ज़रूरियात बल्कि गैर तरक्याती अखराजात के लिए भी कर्ज लेते थे। ये कर्जे हमें मुआशी तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रहे थे, जहां हमें रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ता था।
ان قرضوں پر منافع کی ادائیگی میں بجٹ کا تاخیر حصہ خرچ کرنا پڑتا تھا۔ یہ تبدیلی اچھے مالیاتی انتظام، محاصل ریونیو میں بڑھانے پر مستقل توجہ اور غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی کرنے سے حاصل ہوئی۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں جناب اسپیکر۔ کسی بھی حکومت یا ادارے کے لیے ترقیاتی مقاصد کے لیے قرض لینے میں کوئی آر نہیں، کیونکہ اس کے سماجی اور معاشی فوائد اس پر دیے جانے والے مارک سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اور ملک کے بنیادی ڈھانچے پر سرمایہ کاری سے تیز تر، پائیدار اور اجتماعی ترقی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کو اس بات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جنرل الیکشن 2013 کے منشور کے مطابق پاکستان نے ستمبر 2016 تک کا اصلاحاتی پروگرام کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس دوران ملک میں انتہائی اہم اور مشکل سٹرکچر ریفارمز کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس پروگرام کی تکمیل سے بین الاقوامی برادری کا ہمارے معاشی ایجنڈے سے پر اعتماد مضبوط ہوا۔ حکومت نے ملک کو خود انحصاری کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، جس کا اعتراف عالمی برادری بھی کر رہی ہے اور جس کی عکاسی دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسیز مثلاً فچ، اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور موڈیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے پاکستانی معیشت کی 4 سالہ کارکردگی کا جائزہ پیش کرتا ہوں۔ اس سال جی ڈی پی میں اضافے کی شرح 5.28% رہی، جو کہ 10 برسوں کی بلند ترین شرح ہے۔ 4 سال پہلے معاشی ترقی کی شرح 3% کی رینج میں تھی، 3.68%۔ رواں سال عالمی معیشت میں 3.5% کی شرح سے اضافے کی توقع ہے۔ اس تناسب کا تقابلی جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی معاشی کارکردگی دنیا کی اکثر ممالک کی کارکردگی سے بہتر رہی۔ معاشی ترقی کی بلند شرح کے سبب پاکستان میں ہر لحاظ سے بہتری آئی۔ جناب اسپیکر، پہلی دفعہ پاکستان کی معیشت کا حجم 300 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اب بہتری کی راہ پر گامزن ہے۔ حالیہ سال اس کی کارکردگی متاثر کن رہی۔ گزشتہ سال زرعی پیداوار میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں رواں سال میں ہونے والا 3.46% کا اضافہ حوصلہ افزا ہے۔ تمام بڑی فصلوں بشمول گندم، کپاس، گنا اور مکئی کی پیداوار میں واضح اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جمود کا شکار زرعی شعبے میں یہ بہتری ستمبر 2015 میں جناب وزیر اعظم نواز شریف کے اعلان کردہ کسان پیکج اور اس ایوان کے منظور کردہ بجٹ 2016-17 میں شامل غیر معمولی اقدامات کی بنا پر ہوئی۔ جناب اسپیکر، انڈسٹریل سیکٹر میں 5.02% اضافہ ہوا اور کاروبار میں روزگار کے نئے مواقع میسر آئے۔ جناب اسپیکر، سروس سیکٹر میں 5.98% ترقی ہوئی، جس میں بینکنگ، ریٹیل کمیونیکیشن، ٹریڈ، ٹرانسپورٹ اینڈ ہاؤسنگ وغیرہ کے شعبہ جات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، پچھلے 4 سالوں میں فی کس آمدنی یعنی پر کیپٹا انکم $1334 سے بڑھ کے $1629 ہوئی، یعنی 22% کا اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، 2008-13 میں افراد زر اوسطاً ایوریج 12% رہا، جبکہ رواں سال میں یہ شرح 4% متوقع ہے۔ بجٹ فسکل ڈیفیسٹ، حکومت نے معیشت کے استحکام کے لیے فائنینشیل ڈسپلن پر سختی سے عمل کیا، جس کے نتیجے میں خسارہ مالی سال 12-13 میں جو کہ 8.2% ہوا تھا، اس کو کم کر کے اس سال 4.2% رہ گیا ہے۔ ہم نے یہ کامیابی محصولات کی وصولی میں اضافے سے کی، جس کی بنیاد انتظامی امور میں بہتری، براڈننگ آف ٹیکس بیس اور کئی دہائیوں سے جاری اسپیشل رعایتی ایس آر اوز کے خاتمے پر تھی۔ اس کے علاوہ حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات میں بھی کمی کی گئی۔ ایف پی آر کے محاصل 12-13 میں
ایف پی آر نے 1940 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا، جبکہ اس سال ٹیکس کا ریوائز ٹارگٹ 3521 ارب روپے ہے۔ اس طرح گزشتہ 4 سال میں 81% اضافہ ہوا۔ جناب اسپیکر، یہ ملک 3.3% اضافہ کرنے والا، 4 سال میں 81% اضافہ، جس کا مطلب ہے ایوریج 20% کا اضافہ۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو تناسب ہے مالی سال 12-13 سے 10.1% کو بڑھ کے اب الحمدللہ 13.2% متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ جون 13 میں 9.5% تھا، 45 سال کی کم ترین شرح پر یہ ریٹ آج 5.75% ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹ ری فائنانس کی سہولت کا ریٹ جو جون 2013 میں 9.5% تھا، اس کو جولائی 2016 میں 3% کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی جس کا ریٹ 11.4% تھا، اس کو کم کر کے اوور آل انڈسٹری کے لیے 6%، اور ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹس کے حوالے سے خصوصاً 5% کیا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں نجی شعبے کو قرض کی فراہمی میں تیزی آئی، اور حکومت کی یہ انٹینشن ہے کہ یہ ریٹ جو ہیں 3, 5, 6% اس کو اگلے سال جاری رکھا جائے۔ پالیسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے مئی 17 تک نجی شعبے قرضے کا حجم 507 ارب روپے ہے، جبکہ 12-13 میں یہ قرضہ صرف 93 ارب روپے تھا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں کاروبار کو فروغ ملا۔ جناب اسپیکر، 4 سال قبل زرعی قرضے کا حجم 336 ارب تھا، جو مالی سال 16 کے اختتام پر 600 ارب رہا، اور رواں مالی سال میں اس کا ہدف 700 ارب مقرر ہے، جو کہ انشاءاللہ اچیو ہوگا۔ اس سال جولائی سے اپریل کے دوران درآمدات 37.8 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جن میں گزشتہ سال کی اس مدت کے مقابلے میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ درآمدات میں غیر معمولی اضافہ مشینری کی درآمد میں تقریباً 40% سے زیادہ اضافہ، صنعتی خام مال، پیٹرولیم مصنوعات کی بین الاقوامی قیمت میں اضافے، اور اس کے علاوہ توانائی اور انفراسٹرکچر سے متعلق چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبوں میں ہونے والی سرمایہ کاری کے نتیجے میں ہوا۔ مستقبل قریب میں یہ سب پاکستانی معیشت کی بہتری کا عندیہ ہے۔ جناب اسپیکر، رواں سال پہلے 10 مہینے میں ہماری جو برآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 7.8% جو کمی ہوئی، وہ کم ہو کے 1.28% آ چکی ہے۔ یہ بہتری حکومت کی طرف سے جنوری 2017 میں ایکسپورٹرز کو وزیر اعظم کا بر وقت 180 روپے کا جامع پیکج دینے اور ان کی انڈسٹری کی اپنی کاوشوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ فارن ایکسچینج ریزروز 30 جون 13 اسٹیٹ بینک کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو 6.3 ارب ڈالر تھے۔ آج بڑے تجارتی خسارے کے باوجود اسٹیٹ بینک کے پاس 16 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں، جو کہ کمرشل بینکوں کے ریزرو شامل کرنے کے بعد 21 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ جناب اسپیکر، ایکسچینج ریٹ 30 جون 2013 کو 99 روپیز 66 پیسہ 99 روپے 66 پیسے تھا، اور یہ ریٹ چند ماہ میں بڑھ کے 111 روپے کے قریب پہنچا۔ تاہم جو ہم نے معاشی انتظام فارکس ریزرو کے ذخائر میں اضافے کے بعد یہ ریٹ واپس 99 پر واپس آیا، لیکن اگست سے دسمبر 2014 میں سیاسی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے یہ ریٹ دوبارہ 104 روپے 80 پیسے پہ گیا، اور اس وقت تک ابھی تک یہ ریٹ اسی سطح پر مستحکم ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 4 برسوں کے دوران بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں نے بیش بہا ترسیلات بھیجی، جو کہ 13.9 ارب ڈالر سے بڑھ کر 19.9 ارب ڈالر پر پہنچ گئیں۔ یہ 40% کا اضافہ حکومت کے پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو اسکیم کی بحالی اور ماضی کے بقایا جات کی ادائیگی کے ذریعے ممکن ہوا۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 15.6 ارب ڈالرز کی ترسیلات ریمیٹنسز پاکستان آ چکی ہیں۔ خلیجی ممالک کی مشکل سیاسی و اقتصادی صورتحال کے باوجود رمضان اور عید کی وجہ سے آخری 2 ماہ میں ریمیٹنسز میں اضافہ متوقع ہے۔ میں اس موقع پر بیرون ملک محنت کرنے والے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو پاکستان میں رقم بھیجنے کے لیے بینکنگ ذرائع کا استعمال کیا، اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی صرف اور صرف بینکنگ ذرائع سے اپنی رقوم بھیج کر پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 10 سال سے زیادہ عرصے سے زیر التوا مسائل کا حل کے بعد 3 اسٹاک ایکسچینجز کا انضمام یعنی مرجر جنوری 2016 میں مکمل کر لیا گیا۔ تب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف گامزن ہے۔ MSCI مورگن سٹینلے انٹرنیشنل کیپٹل انٹرنیشنل انڈیکس کے مطابق فرنٹیئر مارکیٹ سے ترقی کر کے 1 جون 2013 کو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ایمرجنگ مارکیٹ بن جائے گی انشاءاللہ 1 جون سے۔ بلومبرگ نے 2016 میں
پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو مرجر کے بعد ایشیا میں بہترین اور پوری دنیا میں 5ویں بہترین مارکیٹ قرار دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس دن جنرل الیکشن ہوئے، انڈیکس 11 مئی 2013 کو 19,916 تھا اور آج وہ بڑھ کے 52,000 پوائنٹ سے بڑھ چکا ہے۔ اس عرصے کے دوران مارکیٹ کیپٹلائزیشن اسٹاک ایکسچینج کی 51 ارب ڈالر سے بڑھ کے 97 ارب ڈالر ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ 4 سال میں اس میں 90% بہتری آئی۔ جناب اسپیکر، نئی کمپنیز کی رجسٹریشن کے حوالے سے اس سال مارچ تک یعنی 9 مہینے میں 5,855 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں، جبکہ 4 سال پہلے پورے مالی سال میں صرف 3,960 کمپنیاں رجسٹر کی گئی تھیں۔ معاشی قوانین کا نفاذ کسی بھی معیشت کو اس کے حقیقی شرح نمو حاصل کرنے کے لیے مناسب قانونی اور ریگولیٹری فضا کا مہیا ہونا لازمی ہے۔ ایک مؤثر قانونی ڈھانچے کی عدم موجودگی سے گورننس اور سروس ڈیلیوری میں آنے والی رکاوٹوں کا احساس کرتے ہوئے ہم نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں 24 قوانین بنائے یا تبدیل کیے، جن میں سے مندرجہ ذیل قوانین بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بینامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ، نمبر 2 اسپیشل اکنامک زونز امینڈمنٹ ایکٹ، ڈپازیٹر پروٹیکشن کارپوریشن ایکٹ، کریڈٹ بیورو ایکٹ، کارپوریشن ریسٹرکچر کمپنیز ایکٹ، نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایکٹ، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، گیس تھیفٹ کنٹرول اینڈ ریکوری آرڈیننس اینڈ لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ایکٹ۔ اس کے علاوہ ایک ترقی پذیر معیشت کے لیے درکار قانونی ڈھانچے میں مزید بہتری لانے کے لیے اس وقت 10 مزید قوانین پر کام کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی ہفتے پارلیمنٹ نے کمپنیز لا 2017 پاس کیا، جس پر میں دونوں ایوانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس قانون نے 33 سالہ پرانے کمپنیز آرڈیننس 1984 کو ریپلیس کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اصلاحات میں سے ایک ہے جو تمام کمپنی قوانین کو یکجا کر کے پاکستان میں کارپوریٹائزیشن کو عالمی معیار کے عین مطابق ڈالنے میں مدد دے گا۔ یہ قانون کاروبار شروع کرنے، کاروباری مراحل میں آسانی پیدا کرنے اور سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے میں مددگار ہوگا۔ یہ چھوٹے حصے داروں اور قرض مہیا کرنے والے کے معاملات کے تحفظ کی ضمانت مہیا کرے گا، چھوٹی کمپنیوں کو ریگولیٹری کمپلائنس میں آسانی پیدا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے فروغ کے لیے نئی کمپنیوں کے اندراج میں آسانی ہوگی۔ نئے قانون کے مطابق خواتین کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، خواتین کو لسٹڈ کمپنی جو اسٹاک ایکسچینج پہ ہوں گی ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نمائندگی دی جائے گی۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ملک میں کمپنیوں کے لیے کاروباری آسانی پیدا کرنے کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں عالمی بینک کی کاروباری آسانی کی درجہ بندی یعنی انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ میں 4 درجے بہتری آئی ہے۔ ورلڈ بینک کی 2016 کی شائع ہونے والی رپورٹ جو کہ 2015 کی کارکردگی پر مبنی ہے، اس میں بزنس انڈیکس 148 سے بہتر ہو کر 144 نمبر پہ پاکستان آیا۔ پوری دنیا میں نمایاں اصلاحات کرنے والے 10 ممالک میں پاکستان کو شامل کیا گیا۔ 2016 کی جو اصلاحات ہو چکی ہیں اس کی بدولت جو اکتوبر 2017 میں انشاءاللہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس ورلڈ بینک کی شائع ہونے والی ہے، ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی درجہ بندی مزید بہتر ہوگی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اور اونچی آواز میں یہ تقریر کر رہے تھے اور فی الحال اذان کا وقفہ ہوا ہے۔ جیسی اذان ختم ہوگی تو دوبارہ یہ تقریر شروع ہو جائے گی۔ معاشی ترقی پر زور دے رہے تھے، دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ شور کر رہی تھی اور اسی میں ان کی تقریر جاری تھی۔ ابھی تک جو تقریر سامنے آئی ہے اس کے تو مطابق انہوں نے جو اکنامک سروے گزشتہ روز آیا تھا اسی کے سیلین فیچرز بیان کیے ہیں۔ اسی بارے میں بتایا ہے کہ 4 ماہ کی درآمدات کے لیے زر مبادلہ جو ہیں وہ اب کافی ہوں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 4.2 رہ گیا ہے، یعنی آدھا تقریباً رہ گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس محصولات یا ٹیکس وصولیوں میں اضافہ کیا گیا، اصلاحات بھی اس سلسلے میں کی گئیں۔ جبکہ انہوں نے بتایا کہ صنعتوں کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو صارفین پرائیویٹ صارفین ہیں ان کے لیے بھی اب لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو جائے گی اور آنے والے سال میں یہ لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اچھی باتیں کر رہے تھے ابھی تک، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2030 تک پاکستان G20 میں شامل ہو جائے گا۔ جو ہمارے
تجزیہ کار ہیں، یہ ہم ظاہر ہے ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پاکستان 2030 تک G20 جو گروپ آف 20 کہلاتا ہے، جس میں بڑے اہم ممالک شامل ہیں، اس میں شامل ہو جائے۔ بتایا انہوں نے کہ پاکستانی معیشت کا حجم $300 ارب ہو گیا ہے، اور یہ گزشتہ کئی سال کے دوران پہلا موقع ہے کہ ایسا ہوا ہے، جبکہ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1629 ہو گئی ہے بڑھ کے۔ اس میں بھی تقریباً 22-23% وہ بتا رہے تھے کہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ 3521 ارب روپے ٹیکس وصولیاں اب تک ہوئی ہیں، اور جی ڈی پی یعنی کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ ہر سال 20% بڑھا ہے، یعنی بہتر ہوا ہے، اور 10.8 سے لے کے اب وہ 13.2 تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ $16 ارب، اور اس میں اگر کمرشل بینکس کے بھی ہم ریزرو شامل کر لیں وہ $21 ارب بنتے ہیں، یعنی پاکستان کے پاس اس وقت جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $21 ارب ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا اور بتایا کہ جب دھرنا ہوا تھا تو دھرنے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت $5 بڑھ گئی تھی، تو یہ گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا، اور آج ایک بار پھر انہوں نے یاد دلایا کہ جی جو دھرنے تھے ان کی وجہ سے کیا نقصان ہوا، حکومت نے بھی کہا تھا نقصان ہوا، اور اب اسحاق ڈار آج بجٹ سپیچ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اذان کے وقفے کے بعد اب ایک بار پھر ان کی تقریر جاری ہے۔ مالی سال 17-18 میں مختلف مالیت کے دیگر رجسٹرڈ بانڈ بھی انشاءاللہ متعارف کرائے جائیں گے۔ یہ کامیابیاں جو میں نے آپ کو گنوائیں، یہ گزشتہ 4 سال کے دوران حکومت کے بروقت لیکن مشکل فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اصلاحات کا سفر جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب بھی رواں سال کے دوران حکومت کی طرف سے کی گئی کئی اصلاحات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، حال ہی میں ہم نے اوپن گورنمنٹ پارٹنرشپ OGP کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ OGP 70 سے زائد ممالک بشمول ترقی یافتہ G20 کی عالمی شراکت داری کا معاہدہ ہے۔ کوئی بھی ملک جو اس میں رکنیت کا ارادہ رکھتا ہو، ایک خاص معیار پر پورا اترنے کے بعد اس کو انویٹیشن رکنیت کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اس معیار کو میں 16 میں سے 15 شاید پورا کرنے پر 7 دسمبر 2016 کو OGP میں شمولیت کے لیے پاکستان کو مدعو کیا گیا، جو کہ ہماری حکومت نے قبول کیا، اس پہ سائن کیے۔ یہ شفافیت کے لیے ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح OECD کا ملٹی لیٹرل کنونشن، پچھلی بجٹ تقریر کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ ہم OECD کے ملٹی لیٹرل کنونشن اور میوچل ایڈمنسٹریٹو اسسٹنس ان ٹیکس میٹرز پر دستخط کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ٹیکس چوری کے خلاف ہمارے عزم پر مبنی تھا۔ جنوری 2014 میں وفاقی کابینہ سے کنونشن میں شمولیت کی منظوری کے بعد ہم نے اس سفر کا آغاز کیا۔ اس کنونشن کی کوارڈینیٹنگ باڈی نے پاکستان قوانین کا جائزہ لیا۔ ان کی سفارشات کی روشنی میں ہم نے فنانس بلز 2015 اور 2016 کے ذریعے اسی پارلیمنٹ میں انکم ٹیکس قوانین میں تبدیلیاں کروائیں، جس کے بعد پاکستان کو جولائی 2016 میں اس کنونشن میں شامل کرنے کی دعوت موصول ہوئی، اور 14 ستمبر 2016 کو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے اس کنونشن میں پاکستان کی شمولیت کی دستاویز پر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ہمارے ٹیکس کے معاملات میں بین الاقوامی سطح پر کافی زیادہ تفصیلات حاصل ہو سکیں گی۔ اس سے ہمارے ٹیکس گورننس میں بہتری آئے گی اور ٹیکس چوری کا مؤثر سدباب ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ جو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہے، اس کو 2005 میں معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا، جس پر 2008 میں عمل درآمد شروع ہوا۔ تاہم یہ معاہدہ تبادلہ انفارمیشن کے لیے عالمی معیار کے مطابق نہ تھا اور ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی تھی، لہٰذا اگست 2013 میں کابینہ اور حکومت نے اس معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا، اور اس کے جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے اس میں تبدیلیاں سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو تجویز کی۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے باہمی مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ بھی 21 مارچ 2017 کو طے پا گیا۔ یہ ترمیم شدہ معاہدہ ریٹیفیکیشن کے مراحل میں ہے، جس کے بعد یہ قابل عمل ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت ٹیکس مقاصد کے لیے مالی کھاتوں اور بینکنگ کی معلومات دریافت کرنی ممکن ہوگی۔ میں یہاں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس معاہدے کی شرائط کے طے ہونے کی توقع سے زیادہ تغییر اس وجہ سے ہوئی کہ سوئس حکومت اس کے بدلے غیر معمولی رعایتوں کی خواہش مند تھی اور مانگ رہی تھی۔ الحمدللہ ہم نے کوئی بھی نئی رعایت دینے کے بغیر اس معاہدے کو 21 مارچ 2017 کو الحمدللہ سائن کیا، اور ابھی یہ ریٹیفیکیشن پروسیس میں ہے۔ جناب اسپیکر، ان اقدامات کی بدولت نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا، بلکہ اقوام عالم کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان ہر سطح پر ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس اور احتساب میں یقین رکھتا ہے۔ بنیادی معاشی کارکردگی کے جن اعداد و شمار کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پچھلے 4 سال میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی حاصل کرنے کے بعد ہماری حکومت کا فوکس وزیر اعظم نواز شریف کی ویژن کے مطابق ہائر انکلوسیو اینڈ
سسٹینیبل گروتھ ہے۔ پچھلے 4 سالوں کے دوران کی جانے والی اسٹرکچرل ریفارمز میں میں نے چند کا ذکر کیا۔ اگلے مالی سال میں اب تک جو اکنامک گینز ہیں ان کو ہم نے نہ صرف کنسولیڈیٹ کرنا ہے بلکہ انشاءاللہ مل کے ان کے اوپر مزید بلڈ کرنا ہے اور مزید بہتری انشاءاللہ پاکستان میں لانی ہے۔ یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلہ میں اگلے سال کے چند اہم اہداف کا میں ذکر کروں گا۔ مالی سال 17-18 میں جی ڈی پی کی شرح 6% کا اضافہ رکھا گیا ہے ٹارگٹ۔ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 17%۔ پی ایس ٹی پی ترقیاتی جو پروگرام ہے اس کے اوپر انپریسیڈنٹڈ 1 ٹریلین 1001 بلین کی ایلوکیشن ہے۔ انفلیشن کا ہدف 6% سے کم ہے۔ بجٹ خزانہ انشاءاللہ 4.1% تک رکھنے کی پلان ہے۔ اس میں جو ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے قریباً 90 سے 100 ارب سالانہ خرچ ہو رہا ہے وہ 0.3% شامل ہے، ورنہ یہ ہدف 3.8 بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13.7%، زر معادلہ کے ذخائر 4 ماہ کی درآمد کے برابر، نیٹ پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو قانون کے دائرے کے اندر 60% تک رکھنا، سوشل سیفٹی نیٹ کے اقدامات کو جاری رکھنا۔ اسپیکر، جن اہداف کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کے حصول کے لیے ہم نے ایک بجٹ اسٹریٹجی تشکیل دی ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایف پی آر کے ریونیو ٹارگٹس میں 14% جبکہ وفاقی اخراجات میں 11% تک کا اضافے کا پلان ہے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت کی نان ٹیکس ریونیو وصولیوں میں 7% کا اضافہ۔ نمبر 3، کرنٹ ایکسپینڈیچر کو قابو میں رکھتے ہوئے ہم ترقیاتی بجٹ میں مزید اضافہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگلے مالی سال جیسے میں نے عرض کیا کہ ترقیاتی پروگرام 1001 ارب روپے پر تجویز کیا گیا ہے۔ یہ رقم موجودہ مالی سال کے نظر ثانی شدہ ریوائز ایسٹیمیٹ 715 ارب کے تخمینے سے 40% زیادہ ہے۔ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جناب اسپیکر اگلے سال 40% زیادہ رکھا جا رہا ہے، 715 کے مقابلے میں 1001 ارب، اور اگر اس میں صوبائی تخمینہ شامل کریں تو 17-18 کا ترقیاتی بجٹ پاکستان کا 2100 ارب سے تجاوز کر جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، نمبر 4، ان کے ساتھ ساتھ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں اضافہ افراط شرح یعنی انفلیشن کی شرح سے کم رکھا جائے گا۔ نمبر 5، زراعت، مالی شعبے، برآمدات، ٹیکسٹائل، سماجی شعبے اور روزگار کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد معاشی سرگرمیوں میں مزید اضافہ کرنا، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور عوام کی آمدن میں مزید بہتری لانا ہے۔ ان اقدامات کی تفصیل میں ابھی تھوڑی دیر میں پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، نمبر 6، زراعت، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ جات کو مزید فروغ دینے کے لیے ٹیکس مراعات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، وزیر نواز شریف کی قیادت اور کیبنٹ کمیٹی برائے توانائی کے ذریعے ان کی ذاتی نگرانی میں 2018 کے موسم گرما میں موجودہ 5 سالہ مدت کے اختتام تک تقریباً 10,000 میگا واٹ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ نمبر 8، ایئرپورٹ، ہسپتال اور پانی صاف کرنے کے پلانٹ سمیت گوادر کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی جائے گی۔ تقریباً 55 لاکھ ایسے خاندان جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں، ان کے لیے سالانہ 19,338 روپے فی خاندان بذریعہ خاتون خانہ مالی معاونت جاری رکھی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 121 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو کہ 2013 کے 40 ارب کے مقابلے میں 300% ہے۔ یہ سفر ہم نے 4 سال میں طے کیا ہے سوشل سیفٹی نیٹ ایکسپینڈیچر کے حوالے سے۔ 2013 میں مستفید ہونے والے خاندان جو تعداد 37 لاکھ تھی اب الحمدللہ 55 لاکھ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پرائمری سکولوں کے 13 لاکھ بچوں کی مالی معاونت بھی ہے، تو 55 + 13 جناب اسپیکر 68 لاکھ فرام 37۔ جناب اسپیکر، نمبر 10، حکومت 300 یونٹ ماہانہ بجلی استعمال کرنے والے کم آمدن صارفین کے بجلی کے بلوں کی ادائیگی سبسڈی کی صورت میں جاری رکھے گی۔ بلوچستان کے کسانوں کے لیے زرعی ٹیوب ویلوں کے بجلی کے استعمال پر وفاقی حکومت سبسڈی جاری رکھے گی، جبکہ پورے ملک میں زرعی ٹیوب ویل کے لیے 5 روپے 35 پیسے فی یونٹ آف پیک ریٹ آئندہ مالی سال میں بھی جاری رہے گا۔ جناب اسپیکر، یہ پچھلے سال اناؤنس ہوا تھا۔ اس الیکٹریسٹی سبسڈی کے مد میں ہمیں بجٹ میں 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب کی مختلف اسکیمیں
جو کہ بزنس لون سکیم، انٹرسٹ فری لون سکیم، ٹریننگ سکیم، سکل ڈیولپمنٹ پروگرام، فیس ری ایمبرسمنٹ پروگرام، لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے اس بجٹ میں بھی دوبارہ پچھلے سال کی طرح 20 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم ملک کے عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ قوم ایک اچھا روشن مستقبل کی مستحق ہے۔ اس سلسلے میں اس بجٹ میں اب کچھ خصوصی تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ فلاحی اسکیمیں، غربت سے باہر آنے والوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کاروبار شروع کرنے کے لیے خصوصی گرانٹ، فوڈ انرجی انٹیک میتھڈالوجی کے تحت 2002 میں غربت کا سروے کیا گیا تھا، جس کے مطابق پاکستان کی 34.7% آبادی پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، جو کہ کم ہو کے 2014 میں 9.3% ہو گئی۔ تاہم پاکستان نے ورلڈ بینک کی کاسٹ آف بیسک نیڈز CBN فارمولا پر بھی غربت ناپنے کے لیے طریقے کو اپنایا۔ اس کو گلوبل ایجنسیز نے اس کا پورا کام کیا۔ اس طریقہ کار کے مطابق 2002 میں غربت کی شرح 64% سے زیادہ تھی، جو کہ 2014 میں کم ہو کے 29.5% رہ گئی ہے۔ جہاں حکومت معاشرے کے کم آمدن طبقات کو معاشرتی تحفظ فراہم کر رہی ہے، وہیں انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کے نئے ہنر سیکھنے اور اپنے کاروبار شروع کرنے کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اس سلسلہ میں حکومت ایک نئی اسکیم متعارف کروا رہی ہے۔ آئندہ سال سے مستفید ہونے والے ایسے خاندانوں کی تربیت اور 50,000 روپے کی مالی معاونت فراہم کی جائے گی جو اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ اس پروگرام سے گریجویٹ کر جائیں گے اور ابتدائی طور پر یہ 2.5 لاکھ خاندانوں کو یہ گرانٹ دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، دور دراز علاقوں کو بجلی کی فراہمی، بجلی کے ترسیلی نظام سے دوری پر بسنے والے چھوٹے شہروں کے مکینوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے حکومت ورلڈ بینک کے تعاون سے سولر انرجی سے چلنے والے آف گرڈ نظام متعارف کرائے گی۔ اس اقدام میں بلوچستان پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ایگریکلچر سیکٹر، جناب اسپیکر، زراعت ہمارے ملک کے لوگوں اور معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ دیہی معیشت یعنی ایگریکلچر سیکٹر میں زراعت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے 2015 میں 341 ارب روپے پر مبنی ایک جامع کسان پیکج کا اعلان کیا، جس کے تحت چاول اور کپاس پیدا کرنے والے کسانوں کے لیے بلا واسطہ امداد، زرعی مشینری کی درآمد پر ٹیکس میں 45% کو کمی کر کے 9%، کول چین مشینری پر سیل ٹیکس میں 17% سے کمی کر کے 7%، زرعی اجناس کے تاجروں کے لیے 3 سال کی ٹیکس چھوٹ، شمسی ٹیوب ویل استعمال کرنے والے کسانوں کے لیے بلا سود قرضے، جراثیم، پیسٹی سائڈ اور بیج پر سیل ٹیکس میں کمی، زرعی قرضوں پر سود میں کمی، فصلوں کا کم لاگت بیمہ اور زرعی قرضوں کے حجم میں اضافے شامل تھے۔ زرعی شعبہ میں مزید بہتری کے لیے حکومت نے 2016-17 کے بجٹ کے ذریعے کئی نئی سپورٹو اقدامات بھی کیے، جن میں کراپ لون انشورنس اسکیم، لائیو سٹاک انشورنس اسکیم، ڈیری مصنوعات، لائیو سٹاک اور پولٹری اسکیم پر کسٹم ڈیوٹی میں رعایت، جراثیم کش ادویات پر سیل ٹیکس کا خاتمہ، کول چین مشینری پر کسٹم ڈیوٹی کا خاتمہ اور کھاد کی قیمتوں میں قابل ذکر کمی۔ نتیجتاً یوریا کی کھاد پچھلے سال بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد 18 روپے سے کم ہو کر فی بوری 14 روپے اور DAP 45 سے کم ہو کر 25 روپے ہوئی۔ کھاد کی قیمتوں میں یہ کمی ٹیکسوں میں چھوٹ اور کیش سبسڈی کے ذریعے ممکن ہوئی۔ ان اقدامات کا بہتر نتائج کا اندازہ کھاد کی کھپت اور زرعی پیداوار میں اضافے سے لگایا جا سکتا ہے، جو کہ 0% انکریز سے 3.46% انکریز اللہ کے فضل سے اس سال ہوا۔ ان اقدامات کی وجہ سے پچھلے سال جمود کا شکار رہنے والی زرعی شعبے میں موجودہ سال یعنی 2016-17 کے دوران جو 3.46% کی شرح سے ترقی ہے، یہ تمام اسکیمیں جن کا میں نے ذکر کیا جو وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال دیں، اس کے بعد پارلیمنٹ میں ہم نے اس کو مزید اضافہ کیا، وائڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے مزید اضافہ کیا، وہ تمام اسکیمیں جو ہیں وہ 2017-18 آنے والے مالی سال میں جاری رہیں گی۔ آئندہ بجٹ میں کچھ نئے اقدامات بھی تجویز کیے جا رہے ہیں۔ زرعی قرضوں کے لیے مارک اپ، اس وقت زرعی قرضوں میں مارک اپ 14-15% کے قریب ہے۔ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہے کہ 1 جولائی 2017 سے زرعی ترقیاتی بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان نئی اسکیم کے تحت 12.5 ایکڑ اراضی رکھنے والے کسانوں کو 9.9% سالانہ کی کم شرح پر زرعی قرضے دیں گے۔ اسکیم کی خصوصیات کچھ یوں ہیں: فی کسان 50,000 روپے قرضہ ہوگا، 20 لاکھ قرضے زرعی ترقیاتی بینک، نیشنل بینک اور دیگر بینک مہیا کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس نئی اسکیم پر عمل درآمدی کو انشور کرے گا۔ جناب اسپیکر، زرعی قرضوں کے ہدف میں اضافہ،
پیداواری لاگت کے استعمال میں چھوٹے کسانوں کو زرعی قرضوں کی فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے مالی سال 17-18 میں زرعی قرضوں کا حجم پچھلے سال کے 700 ارب سے بڑھا کر 1001 ارب کیا جا رہا ہے، جو کہ قرضوں کے حجم میں 43% اضافہ ہے۔ میں معزز اراکین پارلیمنٹ کی اس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ زرعی قرضوں کا حجم وفاقی ترقیاتی بجٹ 17-18 جو کہ 1001 بلین ہے، یہ اس کے برابر ہے، یعنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کے لیے 1001 بلین اور زرعی جو لونز ہیں زراعت کی بہتری کے لیے وہ بھی 1001 بلین انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، کھاد کی قیمتوں میں استحکام۔ کسانوں کی مزید آسانی کے لیے حکومت نے نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ کمپنی کے پاس دستیاب جتنی امپورٹڈ یوریا ہے اس کو 1000 روپے فی بوری کی رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 2، ڈی اے پی پر دی جانے والی سبسڈی کی فراہمی میں آسانی کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈی اے پی پر جو فکس سیل ٹیکس ہے اس کو 400 روپے سے کم کر کے 100 روپے کیا جائے، تا اس مد میں خزانے کو قریباً 13.8 ارب روپیہ یعنی اس کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ مالی سال 17-18 میں ٹیکس میں کمی اور سبسڈی کے ذریعے یوریا کی زیادہ سے زیادہ جو فی بوری قیمت مقرر کی گئی تھی وہ 1400 روپے ہے، جس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس مد میں جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہوگی وہ 11 بلین 60 کروڑ 11.6 بلین ہوگی۔ اسی طرح نمبر 5، ٹیکسوں میں رد و بدل کے ذریعے این پی کے، ایس ایس پی اور کین کی قیمتیں بھی تمام کھادیں ہیں، ان کی قیمتیں بھی اپنی موجودہ سطح پر برقرار رکھی جائیں گی۔ حکومت اگر کیش سبسڈی دینی ہوگی کیش دے گی، یا اگر سیل ٹیکس میں کٹویل کرنا ہوگا تو اس کو کرے گی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کی وصولی کے لیے جو اونرشپ جو لینڈ ہے اس کا ریکارڈ کا استعمال۔ کسانوں کے لیے قرضوں کے اصول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک ایسے اقدامات کر رہا ہے جن کے ذریعے بینکنگ لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کو بینکنگ سسٹم کو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے یعنی لنک کر دیا جائے، تاکہ جائیداد جو فارمرز رکھنا چاہیں ایز کولیٹرل اس کے لیے ان کو سہولیات میسر ہوں۔ خود کا ریکارڈ جو ہے آٹومیٹک اور انفارمیشن سسٹم بیس، اس کے ذریعے کسانوں کو بینکوں سے قرضہ لینے میں سہولت ہوگی۔ پلانٹ بریڈرز رائٹس رجسٹری کا قیام زیر عمل ہے، جس سے کسانوں کو اعلیٰ معیار کا نیا بیج انشاءاللہ دستیاب ہوگا۔ اس کا مقصد ملک میں فصلوں کی پر ایکڑ ییلڈ کو بڑھانا ہے۔ زرعی ٹیوب ویلوں کے لیے سستی بجلی۔ حکومت آف پیک آورز میں زرعی ٹیوب ویلوں کو جیسے میں نے عرض کیا 5 سے 35 پیسے فی یونٹ کی قیمت پر سستی بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس سہولت کو 20، 17، 18 سال اس کو جاری رکھا جائے گا اور اس مد میں قریباً 27 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ نمبر جی، پروڈکشن انڈیکس یونٹ، یہ وہ ہے جس کے بیسس کے اوپر قرضے کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی کولیٹرل کتنی ہے۔ یہ اس کا پی آئی یو جو تھا 4000 روپے سے بڑھا کے 25% بڑھا کے اس کو 5000 روپے کیا جا رہا ہے۔ اس سے کسانوں کو بینکوں سے زیادہ قرض لینے کے لیے اس میں مدد ہوگی۔ زرعی شعبے کے ٹیکسوں پر امدادی اقدامات۔ کمبائنڈ ہارویسٹر، ملک میں کمبائنڈ ہارویسٹر کے استعمال کا رجحان بڑھا ہے، تاہم اس وقت 20 سے 30 سال پرانے ہارویسٹر درآمد کیے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی خستہ حال ہیں، جس کی وجہ سے کٹائی میں 10% تک نقصان ہو جاتا ہے۔ اس نقصان کو کم کرنے کے لیے زرعی مشینری کی امپورٹ کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں کمبائنڈ ہارویسٹر کی نئی اور 5 سال تک استعمال شدہ مشینری پر کسٹم ڈیوٹی اور سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ امپورٹڈ سورج مکھی اور کینولا کی ہائیبرڈ بیج پر بھی جی ایس ٹی ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پولٹری کے لیے درآمد کی جانے والی مشینری پر سیلز ٹیکس کی شرح کو 17% سے کم کر کے 7% کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 3 سے 36 ہارس پاور زرعی ڈیزل انجن برائڈ ٹیوب ویل جن پر سیل ٹیکس کی شرح 17% تھی، اس سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے اور زیرو کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکسٹائل کا شعبہ پاکستان معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور روزگار، خام مال کی کھپت، برآمدات اور مجموعی قومی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے 20-13 سال اس شعبے کے لیے خصوصی پیکیج فراہم کیے۔ یہاں میں ان میں سے چند اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی 11.4 سے کم کر کے 5%، ٹیکسٹائل مشینری کی ڈیوٹی فری امپورٹ کی اجازت، شعبہ ٹیکسٹائل کے لیے بجلی اور گیس کی فراہمی یعنی نو لوڈ شیڈنگ،
टेक्सटाइल सेक्टर के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड की स्कीम 2016-19 मुतारफ कराई गई। और नंबर 5 जनवरी 17 में PM पैकेज फॉर इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर का ऐलान किया गया, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर को मरकजी हैसियत हासिल थी। और ये जो पैकेज है वो 180 अरब रुपए पर ये मुश्तमिल है और ये जून 2018 तक लागू है। नंबर 6, हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 5 बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स बशमूल टेक्सटाइल, चमड़ा, खेलों का सामान, सर्जिकल गुड्स और कारपेट्स को जीरो रेटेड सेल टैक्स रजीम में शामिल किया। यह सहूलत आइंदा साल भी जारी रहेगी। यहाँ पे स्पीकर नंबर 7, इसी तरह टेक्सटाइल मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद, जिसका पिछले बजट में ऐलान किया गया था, इसको फैसला किया गया कि इसको अगले साल भी जारी रखा जाए। जनाब स्पीकर, माली साल 16-17 के दौरान मुतारफ कराए गए इकदामात आइंदा साल भी जारी रखे जाएंगे। अपनी साबका रवायात को कायम रखते हुए शोबा टेक्सटाइल के फ़रोग के लिए बजट 17-18 में मंदरजा झैल मजीद इकदामात तजवीज़ किए जा रहे हैं। नंबर 1, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कपास की कीमत में इस्तेहकाम के लिए कॉटन हेज ट्रेडिंग का आगाज किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद हुकूमत टेक्सटाइल के लिए ब्रांड डेवलपमेंट फंड का आगाज करेगी। नंबर 3, 1000 सिलाई मराकज़ के क़याम की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस स्कीम पर माली साल 17-18 में इसको अमल दरामद शुरू किया जाएगा और ये स्कीम 3 सालों में मुकम्मल होगी। नंबर 4, टेक्सटाइल मशीनरी पहली मरतबा टेक्सटाइल के शोबा के लिए बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए ऑनलाइन टेक्सटाइल ट्रेड पोर्टल का आगाज करेगी। इस अमल में पाकिस्तान की टेक्सटाइल वैल्यू चेन आलमी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से हम आहंग हो जाएगी। जनाब स्पीकर, आलमी तजारत में मंदी और इजनास की कीमतों में कमी की वजह से पाकिस्तान की बरामदात में मुश्किलात पेश आईं। बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत ने कुछ जो इकदाम किए हैं वो उसका मैं अर्ज करता हूँ, ये तमाम इकदाम अगले साल भी जारी रहेंगे। नंबर 1, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस पे मार्केट फैसिलिटी जो है 3% ये जारी रहेगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी जो इस वक्त 6% और 5% है, जनरल इंडस्ट्री 6, टेक्सटाइल 5, ये भी जारी रहेगी। और इसके अलावा नए इकदाम कुछ लिए जा रहे हैं। नंबर 1, खाम खालों पर रॉ हाइट्स, इस पे कस्टम ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है। आला दर्जे की चमड़े की मसनूआत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टैंपिंग फॉइल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। मंडियों से दूरी के बायस चावल बरामद करने वालों को मुश्किलात का सामना है। चावल की बरामद में सहूलत के लिए पाकिस्तान से बाहर चावलों की वेयर हाउसिंग की इजाजत देने का असूली फैसला कर लिया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री, स्टेट बैंक और रीप राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मिलकर इस स्कीम की तफसीलात तैयार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हाउसिंग का शोबा, रिस्क शेयरिंग गारंटी स्कीम, मुल्क में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा मकानात की कमी है। हर साल मकानों की डिमांड में मजीद 3 लाख का इजाफा हो रहा है। तवीलुल मुद्दत कर्जे की दस्तयाबी इस सिलसिले में एक बड़ी रुकावट है। बैंक लंबी मुद्दत के कर्जे देने से घबराते हैं। घर बनाने में हायल इस रुकावट को दूर करने के लिए रिस्क शेयरिंग गारंटी स्कीम का आगाज किया जाएगा। इस स्कीम के तहत घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग पर हुकूमत बैंकों और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 40% तक के लोन को क्रेडिट गारंटी करेगी। इस मकसद के लिए इस बजट में 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस सहूलत को माइक्रो फाइनेंस बैंक के जरिए मुहैया करने का भी फैसला किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरियात पूरी करने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्याती अखराजात में इजाफा किया है। सरकारी शोबा में इंफ्रास्ट्रक्चर की माली जरूरियात पूरी करने के साथ साथ हुकूमत मुख्तलिफ कवायद और पॉलिसी तब्दीलियों के जरिए निजी शोबा की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरमायाकारी का हौसला अफजाई भी कर रही है। इन इक़दाम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए न्यू रेगुलेशंस और नए अदारों का क्याम शामिल है। नए अदारों में पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड, इसको फाल किया जा रहा है। ये फंड जो है फाइनेंशियली वायबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होंगे उसको ये उसमें इन्वेस्ट करेगा। ये बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट पार्टनर्स ने भी इस फंड के जरिए अपनी इस फंड में हिस्सा लेने के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, निजी शोबे के काबिल मंसूबों को इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में कर्ज फराहम करने के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कायम किया जा रहा है। इस बैंक में पाकिस्तान 20% हिस्सा होगा, जबकि IFC जो वर्ल्ड बैंक का अदारा है वो भी 20% शराकत दार होगा। बाकी जो इसका 60% होंगे वो दूसरे निजी अदारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्टनर होंगी। ये बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के जदीद तरीकाकार को मुतारफ कराने में मददगार साबित होगा, जैसे कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मार्केट का क्याम, कंटीजेंट
فائنینسنگ پروڈکٹس کی تشکیل جس میں کریڈٹ ڈیفالٹ، کریڈٹ گارنٹی، سواپ، فارن کرنسی لیکوڈیٹی اور ری فائنینسنگ آپشن شامل ہیں۔ سی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ، یہ ایکٹ پارلیمان سے منظوری کے بعد نافذ ہو چکا ہے۔ یہ ایکٹ ملک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی فائنینسنگ کے لیے ریگولیٹری فریم ورک مہیا کرتا ہے۔ اس سے حکومت نجی شعبے کی شراکت کے ساتھ بڑے منصوبوں کی تکمیل کروا سکے گی۔ مالیاتی شعبہ، حالیہ سالوں میں ہمارے فائنینشیل سیکٹر نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ فائنینشیل سیکٹر میں مزید بہتری کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فائنینشیل انکلوژن، زیادہ تر لوگوں کو مالی سہولت کی دستیابی کے لیے حکومت نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی پر عمل کر رہی ہے۔ اس سلسلہ میں آئندہ سال مندرجہ ذیل ایکشنز لیے جا رہے ہیں۔ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے ذریعے کم آمدنی والے طبقوں کو قرض کی فراہمی کے لیے اسٹیٹ بینک میں 8 ارب روپے سے فنڈ قائم کیا جائے گا۔ موبائل بینکنگ ای گیٹ وے سسٹم کے ذریعے ادائیگیوں کو آسان بنانے کے لیے حکومت نے 2 ارب روپے کی لاگت سے اسٹیٹ بینک میں جدید ای گیٹ سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت متعلقہ اداروں کو فنی تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ نمبر 3، برانچ لیس بینکنگ سے جو رقوم نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، برانچ لیس بینکنگ یعنی ای والیٹ، اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی جو کہ اکتوبر 2016 میں پاکستان کی حکومت نے KFW ڈفٹ کے ساتھ مل کر اس کو آغاز کیا، جس کا مقصد چھوٹے لوگوں کو قرضہ دینا اور اضافی سرمایہ فراہم کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس چھوٹے مائکرو فائنانس چھوٹے قرضوں کی تعداد جو ہے اگلے 3 سال میں دگنی ہو جائے گی۔ نیکسٹ، ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ، عوام کو قدرتی آفات سے نپٹنے اور اس حوالے سے تیار رہنے میں مدد دینے کے لیے یہ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں 52 ارب 58 کروڑ روپے سے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، کسی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس چھوٹے کاروبار کی ترقی میں کافی رکاوٹیں حائل ہیں۔ اگر کوئی ترقی ہوئی ہے تو غیر رسمی شعبہ میں ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل نئے اقدامات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے شعبہ میں سب سے بڑا مسئلہ قرض کی دستیابی ہے۔ عام طور پر بینک SMEs کو قرض دینے سے کتراتے ہیں کیونکہ اس میں ہائی رسک ہوتا ہے۔ بینکس کو SMEs کے لیے قرض دینے کی سہولت پیدا کرنے کے لیے حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 3.5 ارب روپے سے ایک SME کے لیے رسک میٹیگیشن فیسلٹی متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت اسلامی اور روایتی طریقے سے قرض دیے جائیں گے۔ انوویشن چیلنجز فنڈ، مارکیٹ کی بدلتی ہوئی ضروریات سے مطابقت کے لیے لازمی ہے کہ چھوٹے کاروبار جدید ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں۔ سپلائی چین یا چھوٹی صنعتوں کی ٹیکنالوجی میں مسلسل جدت اور بہتری ان کے منافع بخش رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ان ضروریات کے پیش نظر حکومت SMEs کے لیے 500 ملین روپے کا ایک انوویشن چیلنجز فنڈ کے قیام کا اعلان کر رہی ہے۔ اس فنڈ کا انتظام پاکستان کی اہم ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے تعاون سے پیشہ ورانہ طرز پر کیا جائے گا۔ سیکیور ٹرانزیکشن رجسٹری، SME اور زراعت کے لیے قرض کی فراہمی کی خاطر حکومت نے پارلیمان سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیکیور ٹرانزیکشن ایکٹ 2016 منظور کروایا ہے۔ اس قانون کے تحت الیکٹرانک رجسٹری قائم کی جائے گی جس کے ذریعے SME اور زراعت کے شعبوں میں چھوٹے بوررز اپنے منقولہ یعنی جائیداد کے عوض قرض حاصل کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کے دوران اس رجسٹری کا قیام عمل میں لائے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زرعی اور صنعتی انقلاب کے بعد دنیا اب انفارمیشن کے انقلاب سے گزر رہی ہے۔ تقریباً ہر شعبہ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، خواہ وہ شعبہ مواصلات، بینکنگ، تجارت، تعلیم، تفریح، ای کامرس، حکومت یا انتظامیہ کا ہو۔ جس طرح مشینوں نے انسان کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور آسانی پیدا کی، اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی انسان کی ذہنی قابلیت میں اضافے کا باعث بھی بن رہی ہے۔ مستقبل میں ممالک کے درمیان صنعتی اور غیر صنعتی کی بجائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر فرق دیکھا جائے گا۔ حکومت پاکستان اس صورتحال سے باخبر ہے اور اس ضمن میں ماضی کے دوران کئی اقدامات کیے جو کہ آئندہ سال بھی جاری رکھیں گے۔ اس سلسلہ میں نئے اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔ جنوبی کوریا کے تعاون سے 6 ارب روپے کی لاگت سے اسلام آباد میں ایک IT سافٹ ویئر پارک قائم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں مالی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور تعمیراتی کام بہت جلد انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا۔ نئے قائم ہونے والی IT کمپنیز کو پہلے 3 سال انکم ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ اسلام آباد اور دیگر وفاقی علاقہ جات یعنی فیڈرل ایریا فاٹا GB، اس میں IT سروسز کی ایکسپورٹ کے اوپر سیل ٹیکس معاف کیا جا رہا ہے۔
آئی ٹی کمپنیز اور ہاؤسز کو اس شرط پر پاکستان میں فورن ایکسچینج کھولنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی آمدن کو بذریعہ ریمیٹنسز ان کھاتوں میں جمع کروا سکیں. یہ اکاؤنٹ بیرون ملک کاروباری ادائیگیوں کے لیے استعمال ہوں گے. جناب اسپیکر، اس وقت اس کی اجازت نہیں ہے. آئی ٹی کنیکٹیویٹی میں موبائل فونز ایک اہم جزو ہیں. عام آدمی کی سہولت کے لیے موبائل کال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو 14% سے کم کر کے 12.5% اور ایکسائز ڈیوٹی کو 18.5% سے کم کر کے 17% کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی اس شرح سے موبائل کالز پر اپنے سیل ٹیکس آن سروسز میں کمی کریں گی. جدید سمارٹ فونز کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے موجودہ کسٹم ڈیوٹی 1000 روپے سے کم کر کے 650 روپے کی جا رہی ہے. موبائل ٹیلی فون کمپنیوں کی سامان کی امپورٹ پر ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے. ترقیاتی پروگرام PSTP اس سال کا ترقیاتی پروگرام وزیر اعظم نواز شریف کی ویژن کے مطابق ہے، جو کہ ہائر سسٹینیبل اینڈ انکلوسیو گروتھ کا حصول، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر کی بہتری، فوڈ سیکیورٹی، واٹر اینڈ انرجی مینجمنٹ پر مشتمل ہے. وفاقی حکومت کے ترقیاتی اخراجات 324 بلین کے مقابلے میں 3 گنا ہو کر 1001 روپے کی جو تجویز ہے، یہ پچھلے مالی سال کے نظر ثانی شدہ ریوائز ایسٹیمیٹ سے 40% زیادہ ہے. وفاقی اور صوبائی ترقیاتی پروگرام مجموعی حجم 1539 روپے سے بڑھ کے 2113 ارب کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حکومتی شعبہ نے اپنے ترقیاتی اخراجات میں 37% کا اضافہ کیا ہے. اس سے معیشت میں لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. ترقیاتی اخراجات میں اضافے سے نجی شعبے میں بھی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ماضی میں توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا. ہماری حکومت نے اس روایت کو یکسر بدل دیا. آج وفاقی ترقیاتی بجٹ کا بیشتر حصہ انفراسٹرکچر اور توانائی کے لیے مختص کیا جاتا ہے. یہ ہماری معاشی پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ تبدیلی ہمارے مستقبل کی معاشی ترقی کے اہداف کی بنیاد ہے. انفراسٹرکچر کے لیے کل PSTP کا 67% مختص کیا ہے. اولین ترجیح ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے شعبہ کو دی گئی ہے، جس کے لیے 411 ارب مختص کیے گئے ہیں. اس میں قومی شاہراہوں کے لیے نیشنل ہائی ویز کے لیے 320 ارب روپے، ریلوے کے لیے 43 ارب روپے اور دیگر منصوبے ایویشن کے لیے 44 ارب روپے رکھے گئے ہیں. جناب اسپیکر، 19 سال کے وقفے کے بعد مردم شماری کا عمل جاری ہے اور الحمدللہ جو فیلڈ کا کام ہے مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت اس کا آفس کمپیوٹیشن شروع ہو چکی ہے. لیکن عمر کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے آبادی کے تناسب میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں. ہماری آبادی کا بیشتر حصہ 20 سال سے کم عمر نوجوانوں پر ہی مشتمل رہے گا. اس لیے ہمارے ترقیاتی پروگرام کی توجہ انسانی اور سماجی سرمایہ کی ترقی، تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے، غربت کے خاتمے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور عدم مساوات ختم کرنے پر مرکوز ہے. جناب اسپیکر، اب میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی بجٹ کے چند اہم پروگرام پر روشنی ڈالوں گا. انرجی، توانائی کی کمی تیز تر ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. حکومت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے، جیسے میں نے آگے عرض کیا، کہ انتک محنت کر رہی ہے. وزیر اعظم نواز شریف خود اس کی سپرویژن کر رہے ہیں. ہم نے 2018 تک جو 10,000 میگا واٹ کی اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل ہوگی اور اس کے بعد 2018 کے بعد 15,000 میگا واٹ کے منصوبوں پر عمل درآمد مختلف سٹیجز پر ہو رہا ہوگا. جناب اسپیکر، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ نہیں ہے. یہ ملک وہ تھا جو 1200 میگا واٹ سرپلس تھا 1999 کے کو کے وقت، اور یہ 5 سے 6,000 ڈیفیسٹ ہو گیا اور اس میں 14 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. اگلے سال یہ لوڈ شیڈنگ ہسٹری ہوگی اور اس کے بعد 15,000 میگا واٹ مزید انشاءاللہ اس سے اوپر فائنینشل کلوز ہو چکا ہے، جس میں آپ کا داسو ہے، آپ کا K2 K3 سول نیوکلیئر ہے اور کئی اور رینیوبل پروجیکٹس اور LNG ہے، دوسرے منصوبے ہیں. تو اس ضمن میں حکومت انرجی کے شعبے کی ترقی کے لیے 401 روپے کی تجویز کر رہی ہے. اس میں باپٹا کے 317 روپے کی سرمایہ کاری شامل ہے. اس کے علاوہ ایک نیا پروگرام انرجی فار آل متعارف کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ابتدائی طور پر 12.5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جن بنیادی اصولوں پر حکومت سرمایہ کاری کرے گی وہ مندرجہ ذیل ہیں.
داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پاور کے لیے 54 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے اس منصوبے کے تحت 2160 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ ایل این جی سے بجلی بنانے والے 2 منصوبے بلوکی اور حویلی بادشاہ کے لیے قریباً 77 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ دونوں منصوبوں سے 2400 میگا واٹ بجلی پاکستان کو مہیا ہوگی۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے 21 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ اس ڈیم سے 4500 میگا واٹ انشاءاللہ بجلی مستقبل میں متوقع ہے۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 19.6 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ سے 969 میگا واٹ انشاءاللہ 17-18 کے سال میں شامل ہوگی۔ تربیلا 4 ہائیڈرو پاور 4 کی جو ایکسٹینشن پروجیکٹ ہے اس کے لیے 16.4 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جس سے 1410 میگا واٹ اضافی بجلی پیدا ہوگی۔ جام شوروں میں 1200 میگا واٹ پیداوار صلاحیتی کے حامل کول پاور پروجیکٹ کے لیے 16.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں 2200 میگا واٹ پیداوار صلاحیت کے حامل 2 ایٹمی توانائی K2 K3 منصوبے 600 میگا واٹ کے چشمہ سول نیوکلیئر پاور پلانٹ کے علاوہ وہ ان پر کام جاری ہے۔ جناب اسپیکر، بجلی کی پیداوار مانگ میں فرق ہمارے چیلنج کا صرف ایک پہلو ہے۔ ماضی میں بجلی کی ترسیل اور تقسیم یعنی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن اس میں کوئی اہم سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ نتیجتاً اگر ہم بجلی کی پیداوار کو بڑھا بھی لیں تو صارفین تک بجلی پہنچانے کے لیے قابل نہیں ہوں گے۔ اس سال ہم صورتحال کی بہتری کے لیے ہنگامی اقدامات کیے ہیں۔ مٹیاری لاہور سے ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گرڈ اسٹیشن اور ترسیلی نظام میں بھی بھرپور سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ پانی، اگر پانی کے شعبہ میں سرمایہ کاری نہ کی گئی تو پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے حکومت ترجیحی بنیادوں پر ڈیم بنانے اور نہروں اور واٹر کورسز کو تعمیر اور بہتر کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ اوپر بیان کیے گئے جو ابھی میں نے عرض کیے بڑے منصوبوں کے علاوہ پانی کے شعبہ میں حکومت 38 ارب روپے ایلوکیٹ کر رہی ہے۔ اس بجٹ میں زیادہ تر حصہ RBOD 1 RBOD 2 اور کچی کنال پر خرچ ہوگا۔ مشترکہ طور پر ان تینوں منصوبوں پر 17.7 ارب روپے لاگت آئے گی اور ان کے علاوہ صوبوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں پانی کے کئی نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ قومی شاہراہیں، نیشنل ہائی ویز، پاکستان اپنے محلے وقوع کی وجہ سے پورے خطے کو آپس میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس قدرتی طور پر حاصل حیثیت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور اسے معاشی ترقی میں بدلنے کے لیے پچھلے 4 سال میں ہماری حکومت کی توجہ مواصلاتی نظام میں سرمایہ کاری پر رہی۔ اس مقصد کے لیے پچھلے سال کے 188 ارب کے مقابلے میں جو آنے والا مالی سال ہے اس میں 320 ارب ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 4 سال پہلے اس شعبہ میں صرف 51 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جاتے تھے۔ اس شعبہ کے لیے مندرجہ ذیل جو منصوبے ہیں اس کی امپورٹنٹ منصوبے کا ذکر کرتا ہوں۔ لاہور عبدالحکیم سیکشن 230 کلومیٹر لمبی شاہراہ، اس کے لیے 48 ارب۔ ملتان سے سکر جو موٹر وے ہے اس کا جو سیگمنٹ ہے اس کے 387 کلومیٹر کے لیے 35 ارب۔ سکر حیدرآباد سیکشن کے لیے 2.5 ارب۔ یہ منصوبے نجی شراکت کے ذریعے سے زیر تعمیر ہیں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے پر تیزی سے کام جاری ہے اور اس کا ایک حصے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اخلاص یاگ ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کے لیے 38 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ فیصل آباد سے خانے والا ایکسپریس وے جس کی لمبائی 184 کلومیٹر ہے اس کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ برہان حویلی ایکسپریس کے لیے 3 ارب رکھے گئے ہیں۔ تھاکوٹ حویلیاں کے لیے 26 ارب رکھے گئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان مغل کوٹ زوب شاہراہ کے لیے 2.7 ارب رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان میں خزدار اور پنجور کے علاقے میں ہوشاب، بسیمہ، سوراب شاہراہ اور گوادر تربت ہوشاب سیکشن کے 2.5 ارب رکھے گئے ہیں۔ جناب بالا، ریلوے مسافر اور سامان کی سستی، تیز رفتار اور آرام دہ ترسیل کا ذریعہ ہے، لہذا اس کی ترقی ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران ریلوے میں متاثر کن تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں۔ ہر سال آمدنی بڑھ رہی ہے، مسافر اور سامان کی نقل و حمل میں نت نئی خدمات کا اجرا کیا جا رہا ہے اور نئے انجن اور بوگیاں شامل کی جا رہی ہیں۔ حکومت اس قومی اثاثے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اگلی مالی سال میں 42.9 ارب مختص اس پہ ایلوکیٹ کرنے کی بجٹ میں تجویز ہے۔ اگلے سال کے بجٹ میں مندرجہ ذیل ریلوے کے منصوبے ترجیحاتی بنیاد پر شامل ہیں۔ نمبر 1، 75 نئے انجن کی خریداری کے لیے 15.8 ارب، 830 بوگیوں کے لیے اور 250 مسافر کوچز کے لیے 4.5 ارب۔ نمبر 3، پشاور تک کراچی ریلوے لائن جو تحقیقی طور پر ML1 کے نام سے مشہور ہے، پاکستان کے انفراسٹرکچر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی بہتری اور اپگریڈیشن کے لیے چین کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ ایک عظیم منصوبہ ہے جو کہ پاکستان میں ریلویز کو جدید خطوط پر استوار کرے گا۔ نمبر 4، MLN لائن کی بحالی
اور اپ گریڈیشن کی ابتدائی ڈیزائن کے لیے اگلے مالی سال میں 4.2 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ ریلوے کی بہتری پر میں آپ کے توسط سے جناب وزیر ریلوے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ ویژن 2025 میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ حکومت اس میں سرمایہ کاری کو جاری رکھے گی۔ اس کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں پچھلے سال کے 21.5 ارب کے مقابلے میں 35.7 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی پروگرام کے علاوہ HEC کو جاری اخراجات کی مد میں 60.2 ارب دیے جائیں گے۔ صحت کے شعبہ میں وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن کا بجٹ 25 ارب سے بڑھا کے 49 ارب کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جاری سال کے مقابلے میں سرمایہ کاری کو دگنا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق 80 ارب روپے کی لاگت سے ہسپتالوں کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے سال میں اس مد میں 8 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے نیشنل ہیلتھ پروگرام کے لیے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں شعبہ ہیلتھ کے متعدد پروگراموں میں بشمول EPI فیملی پلاننگ، پرائمری ہیلتھ کیئر اور پاپولیشن ویلفیئر پروگرام میں سرمایہ کاری کا حجم پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 2/3 بیماریاں پینے کے خراب پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پینے کا صاف پانی صحت عامہ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اسپیشل پروگرام کلین ڈرنکنگ واٹر فار آل شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اگلے سال 12.5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام کے لیے 30 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں، جو کہ سوشل انڈیکیٹرز میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ جناب اسپیکر، گوادر کی ترقی کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سڑکوں کا جال بچھانے اور ایئرپورٹ کی کشادگی اور جدت اور پورے علاقے کی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں 2017-18 میں 31 منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے نئے ایئرپورٹ کا قیام، 200 بستر کا ہسپتال، 300 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ اور کھارے پانی کو صاف کرنے کا ڈیسیلینیشن پلانٹ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، 2017-18 میں سی پیک میں شامل منصوبے اپنے نفاذ کے تیسرے سال میں داخل ہو جائیں گے۔ اگلے مالی سال کے دوران سی پیک اور ان سے الائڈ جو منصوبے ہیں، اس بجٹ میں اس کے لیے 180 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ خصوصی علاقہ جات، جناب اسپیکر، خصوصی علاقہ جات کی تیز رفتار ترقی کے لیے 62 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے ترقیاتی فنڈز مالی سال 16-17 کے 25.75 ارب روپے سے بڑھا کر مالی سال 17-18 میں 43 ارب 64 کروڑ رکھے جا رہے ہیں۔ اس کی تجویز ہے، جو کہ 69%، جناب اسپیکر 69% تاریخی اضافہ ہے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے جو ایلوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ 26.9 ارب روپے فاٹا کی ترقی کے لیے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ستمبر 2013 میں وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت نے کراچی کی رونق کے بحال کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا۔ اس کے انتہائی مثبت نتائج حاصل ہوئے اور روشنیوں کے شہر کراچی میں دوبارہ سے ثقافتی اور تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ کراچی بھر سے پاکستان کی بزنس کیپٹل جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے اور مزید اس میں ماشاءاللہ برکت آ رہی ہے، ہر شعبہ میں اب نئی سرمایہ کاری نظر آ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان دہشت گردی کی عالمی جنگ میں صف اول کی ریاست کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جون 2014 میں حکومت نے شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا اور پاک فوج نے آپریشن ضرب عضب کا آغاز کیا۔ قوم کو فخر ہے کہ پاکستان کی بہادر فوج نے چھپ کر وار کرنے والے بزدل دشمن کو شکست فاش دی۔ کوئی مارا گیا، کوئی پکڑا گیا اور کوئی بھاگ گیا۔ یہ فتح ہمارے بہادر فوجیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج پوری دنیا کو دہشت گردی کا سامنا ہے، مگر کسی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اتنی جامع فتح حاصل نہیں کی جتنی پاکستان کی افواج کو حاصل ہوئی۔ ہمارے جوانوں نے مشکل حالات میں اپنے پیاروں سے دور رہ کر وقت گزارا، شہادتیں حاصل کی، معذور ہوئے، ہمت نہیں ہاری اور بالآخر اللہ کے فضل و کرم سے کامیابیاں حاصل کی۔
وزیرستان اور دیگر ٹرائبل علاقوں میں دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کبھی کبھار سرحد پار سے نمودار ہوتے ہیں اور پھر منہ کی کھاتے ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں اور غیور افسروں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ قوم کے بہادر سپوتوں کی بے پناہ قربانیوں کی ریکگنیشن کے طور پر میں جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کے تمام افسران اور جوانوں کو تنخواہ کا 10% ایک اسپیشل الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ الاؤنس نارمل جو سیلری میں انکریمنٹس ہوگی جس کا میں بعد میں اعلان کروں گا، یہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ اسپیشل الاؤنس 10%۔ آپریشن ضرب اضب جیسے بڑے قومی اقدام کے لیے وسیع مالی وسائل درکار ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ ایک قومی فریضہ ہے جس کے لیے وسائل فراہم کرنا پوری قوم پر لازم ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت پچھلے 3 سال سے 90 سے 100 ارب روپے سالانہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خرچ کر رہی ہے، اور بلا واسطہ فوجی کارروائی کے اخراجات کے حوالے سے اور بالواسطہ جو ٹیمپرری ڈسپلیس پرسن کی کفالت، واپسی، آبادکاری اور علاقے کی ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہے۔ اس ضمن میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ تجویز دی تھی کہ گراس ڈویزبل پول کا 3% حصہ اس قومی فریضے کے لیے مختص کیا جائے۔ یہ معاملہ ابھی CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ NFC میں زیر بحث ہے۔ اسی طرح کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے لیے گراس ڈویزبل پول سے 3% رقم مختص کیے جانے کے لیے صوبوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ نیشنل اکنامک کونسل کی حالیہ میٹنگ میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور گورنر KPK نے فاٹا کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مطالبہ دہرایا کہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں اور ان کو بھی ڈویزبل پول میں اسی طرح حصہ دیا جائے جیسے کہ باقی 4 صوبوں کو دیا جاتا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گراس ڈویزبل پول میں یہ 3+3 6% کی ایلوکیشن کے بارے میں فیصلے کی تاخیر کی وجہ سے NFC ایوارڈ کو حتمی شکل دینے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ میں اپنے ہم منصب پارلیمنٹیرینز دونوں ہاؤسز میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ صوبائی حکومتوں سے اس منصفانہ اور مناسب ایلوکیشن کے حوالے سے اپنا مثبت اور فعال کردار ادا کریں۔ میں اس ضمن میں چاروں وزراء اعلیٰ کو ذاتی طور پر اپیل کر چکا ہوں۔ جناب اسپیکر، اب میں آئندہ مالی سال کے اہم بجٹ تخمینہ جات کی طرف آتا ہوں۔ مجموعی مالی محصولات کا تخمینہ 5,310 ارب روپے لگایا گیا ہے، جس پہ FPR کی ٹیکس وصولی 4,013 ارب ہے۔ یاد رہے کہ ریوائزڈ ایسٹیمیٹ 3,521 ارب روپے تھا۔ کل آمدنی میں 12.1% اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ FPR کی ٹیکس وصولی میں جو ٹارگٹ رکھا گیا وہ 14% کا اضافہ ہے۔ نمبر 2، کل آمدنی میں صوبائی حکومتوں کا حصہ 2,384 روپے بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، 4 سال پہلے ان کو قریباً 1150 ارب ملتا تھا، اگلے سال وہ 2384 ارب لیں گے، ڈبل۔ آپ دیکھیں سپیس صوبوں کے پاس، کیونکہ کلیکشن جو ہے وہ 80% 4 سال میں اضافہ ہوا، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 4000 کراس کریں گے تو 1946 سے 4000 کا مطلب ہے 100% اضافہ 5 سال میں ٹیکس کی کلیکشن میں۔ تو جناب والا 16-17 کے ریوائز ایسٹیمیٹ 2121 ارب روپے کے مقابلے میں 12.4% ہے۔ یہ وسائل صوبائی حکومتیں انسانی ترقی اور لوگوں کی سیکورٹی کے لیے خرچ کر سکیں گی۔ صوبائی حکومتوں کا حصہ نکالنے کے بعد وفاقی حکومت کی بقایا آمدنی 17-18 میں 2,926 ارب روپے متوقع ہے، جو کہ 16-17 میں 2,616 ارب روپے تھی۔ جناب اسپیکر، 17-18 میں کل اخراجات کا تخمینہ 4,753 ارب روپے ہے، جو کہ 16-17 کے ریوائز ایسٹیمیٹ 4,256 کے مقابلے میں 11.7% اضافہ ہے۔ کل اخراجات میں سب سے زیادہ اضافہ ترقیاتی بجٹ میں کیا گیا ہے۔ دفاعی بجٹ کی مد میں ریوائز ایسٹیمیٹ 841 ارب کے مقابلے میں اگلے سال کے لیے 920 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ PSDP 715 ارب کے ریوائز ایسٹیمیٹ کے مقابلے میں اگلے سال 1,001 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ نمبر 7، آمدنی اور اخراجات کے تخمینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال بجٹ کا خسارہ کم ہو کے انشاءاللہ GDP کا 4.1% تک آئے گا۔ گزشتہ سال کے نظر ریوائز ایسٹیمیٹ 4.2% ہے۔ جناب اسپیکر، یہ 0.3% جو ہم ایکسٹرا آرڈنری خرچ کر رہے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم، قریباً 90 سے 100 ارب، یہ اس کے بعد ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ 3.9% ہوتا ہے، اگر 4.2 نہ ہوتا، اور اگلا سال 4.1 کی 3.8 ہوتا۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنی بجٹ کا دوسرا پارٹ 2 پیش کروں گا، جو کہ ٹیکس تجاویز پر مشتمل ہے۔ گزشتہ 4 سالوں میں حکومت کے دوسرا انتظامی اصلاحات جن کا آغاز کیا،
تاکہ ایک منصفانہ اور فعال ٹیکس نظام وضع ہو سکے۔ اس ایک وسط مدتی یعنی میڈیم ٹرم جامع حکمت عملی کے تحت ہم ٹیکس اور جی ڈی پی کے مابین 15% کا یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی 15% ہمارا الٹیمیٹ ہدف ہے اس ملک کا۔ امتیازی رعایتوں اور ایگزمپشن کے خاتمے کے لیے ایف بی آر نے ایک تاریخی عمل کیا، جس کے تحت گزشتہ 3 سال میں قریباً 300 ارب روپے کی ایگزمپشن ختم ہوئی۔ اس سمت میں آگے بڑھتے ہوئے مالی سال 17-18 میں جن رہنما اصولوں پر ٹیکس اقدامات تجویز کیے ہیں، ان میں حکومت کی گزشتہ برسوں کی کامیاب تفریقی ٹیکس، جس میں ٹیکس ادائیگی کی حوصلہ افزائی اور عدم ادائیگی پر جرمانے، ملکی صنعت کا تحفظ، تفریقات کا خاتمہ، منصبی اختیارات میں کمی، کاروبار میں آسانی، شرح نمو میں روزگار میں اضافے کی ترغیبات اور براہ راست ٹیکسوں میں اضافہ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کے سامنے اس ایوان کے سامنے ٹیکس میں ریلیف اور شرح نمو میں اضافے کے لیے چند پرپوزل پیش کرتا ہوں جو معیشت کے مختلف سیکٹر سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، 17-18 میں شامل ٹیکسوں کے حوالے سے جو ریلیف ہے اس میں سے مناسب شرح ٹیکس برائے کارپوریٹ سیکٹر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ 5 سال میں کارپوریٹ ریٹ کو ہم 35% سے کم کر کے 30% پر لائیں گے۔ وہ 31% پچھلے سال آ چکا ہے، اس کو اس سال 1% مزید کم کر کے اپنی اعلان کے مطابق 30% کیا جا رہا ہے۔ اسلامی بینکاری کی ترغیبات۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سفارشات کے مطابق اسلامک فائنینسنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم اسلامک بینکنگ کے مختلف اقسام مثلا مشارکہ، اجارہ اور مرابہ میں ٹیکسوں کی وہی شرح تجویز کرتے ہیں جو کہ کنونشنل بینکنگ میں رائج ہے۔ کمپلائنٹ ٹیکس گزاروں کو رعایت۔ ٹیکس نظام کی کمپلائنس کرنے والے ٹیکس گزاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں مندرجہ ذیل کمی کی جا رہی ہے۔ 850% کی گاڑیوں میں یہ شرح اس وقت 10,000 روپے فی گاڑی ہے، اس کو 7,500 کیا جا رہا ہے۔ 1000 سی سی تک گاڑی جو ہے اس وقت اس پہ 20,000 روپے ہے، اس کو کم کر کے 15,000 کیا جا رہا ہے۔ اور جو 1300 سی سی تک گاڑیاں ہیں اس وقت 30,000 ہے، اس کو کم کر کے 25,000 روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کیا جا رہا ہے۔ یہ تینوں کیٹیگریز میں جو فائلر ہیں اس کے لیے یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ ٹیکس گزارے داخل نہ کرنے والوں کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں آبویسلی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وزیراعظم کی یوتھ لون اسکیم کے تحت لی گئی گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اخراجات پر رعایت۔ کم آمدنی والے طبقے جن کے تعلیمی اخراجات ناقابل برداشت ہوتے ہیں ان کو رعایت دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 16-17 کے بجٹ میں جن لوگوں کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ سے کم تھی انہیں فی بچے کی تعلیمی اخراجات پر 60,000 روپے کی حد تک ٹیکس پہ 5% رعایت دی گئی تھی۔ اس تجویز کیا جا رہا ہے کہ سالانہ آمدنی کو اس سال بڑھا کے 10 لاکھ سے 15 لاکھ کر دیا جائے تاکہ متوسط طبقہ اس تعلیمی اخراجات میں اس کو آسانی ہو۔ نمبر 61، ایڈوانس ٹیکس کی انتہائی حد میں اضافہ۔ اس وقت وہ ٹیکس گزار جن کی آمدنی 5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے وہ سال گزشتہ کے ادا شدہ ٹیکس کے حساب سے 4 قسطوں میں اپنا ایڈوانس ٹیکس ادا کرتے ہیں جن کی 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ادروائز وہ اگر 5 لاکھ سے کم ہے تو ایک ہی دفعہ ٹیکس پے کرتے ہیں، 4 قسطوں میں نہیں۔ اس 5 لاکھ کی حد کو انکریز کر کے 10 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے تاکہ مزید لوگوں کو آسانی پیدا کی جائے۔ خام مال کی درآمد میں ایگزمپشن، جو را مٹیریل منگواتے ہیں جو صنعتوں کے لیے، اس میں اس وقت جو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ انکم ٹیکس اتھارٹیز دیتی ہیں وہ ان کی جو ایکچوئل کنزمپشن ہے اس کا 110% تک دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے سٹاکس بہتر رکھ سکیں۔ اس 110% کو اضافہ کر کے لا میں 125% کیا جا رہا ہے۔ جو دواؤں کی صنعت فروغ کے اخراجات کی جو اپر لمٹ ہے اس میں پچھلے سال کے بجٹ میں 5% مقرر کی گئی تھی، جو لمٹ تھی اس کو ڈبل کر کے 10% کیا جا رہا ہے۔ روزمرہ اشیاء پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں ہم کمی کر رہے ہیں۔ منافع کی شرح لہذا دفعہ 113 سیکشن 113 کے تحت ان میں ٹیکسوں کی کم ترین شرح 0.2% مقرر کی گئی ہے، تاہم اس وقت تقسیم کنندگان کو مال کی فراہمی پر عمومی شرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جاتا ہے جو کہ گزشتہ سال 4 سے کم کر کے 3 کیا گیا تھا اور عام کمپنیوں کو 4.5 سے کم کر کے 3.5 کیا گیا تھا۔ یہ شرح اب مزید کم کر کے 3.5 سے 2.5 اور کی جا رہی ہے، اور جو گوشوارے داخل نہیں کریں گے ان کی شرح میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی نان فائلرز۔ جناب اسپیکر، ود ہولڈنگ ٹیکس کی سٹیٹمنٹ میں نظر ثانی کی رعایت۔ ود ہولڈنگ ایجنٹس کے مطالبے پر تجویز کیا جاتا ہے کہ انہیں ود ہولڈنگ ٹیکس سٹیٹمنٹ سے غلطیوں کی تصحیح کے لیے 60 دن میں نظر ثانی کی اجازت دے دی جائے۔
جو گوشوارے داخل نہ کرنے والوں کے لیے اپیل کا حق ہے، موجودہ قانون کے مطابق ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے کی صورت میں پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر کے اجرا کے 45 دن کے اندر ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، جبکہ انہیں اپیل کا حق بھی نہیں ہے۔ عوام کے مطالبے پر اور ان کی جائز شکایت کا ازالہ کے لیے موجودہ طریقہ کار کے خاتمے کی تجویز ہے۔ گوشوارہ داخل نہ کرنے کی صورت میں پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر کی بجائے قابل اپیل آرڈر جاری کیا جا سکے گا۔ اسٹاک چینج میں شمولیت پر ٹیکس کریڈٹ، جناب والا اس وقت اسٹاک چینج میں جو نئی کمپنیاں لسٹ ہوتی ہیں ان کو 2 سال تک 20% ٹیکس کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ ابھی تجویز یہ ہے کہ 2 سال کے بعد جو نئی کمپنیاں آئیں گی ان کو پہلے 2 سال تو 20% کی چھوٹ رہے گی ٹیکس کریڈٹ، لیکن جو مزید 2 سال ہیں اس کو مزید 3 سال کی لاگو اس کو ہم کر رہے ہیں، اس 20% کو جو کہ ختم ہو رہی ہے، لیکن انہیں 2 سال اس کے بعد 10% مزید چھوٹ دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، انشورنس پریمیم پر ایگزمپشن کی انتہائی خاتمے اضافہ، اس وقت جو انشورنس پریمیم اس پہ 1% ایڈجسٹیبل ود ہولڈنگ ٹیکس متعارف کرایا گیا تھا، جہاں سے پریمیم انشورنس 2 لاکھ روپے سے زائد تھی، اس پریمیم کو 2 لاکھ سے بڑھا کے 3 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ مختلف جو این پی اوز ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز، ان کی آمدنی کی ایگزمپشن میں گلاب دیوی ہاسپٹل، پاکستان پاورٹی ایلیویٹ فنڈ اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنس آرٹ کو نان پروفٹ خیراتی اور سماجی خدمات سر انجام دینے کی وجہ سے ان کو ٹیکس آرڈیننس 2001 کے دوسرے شیڈول میں جس کی سب سیکشن 66 ہے اس میں انکلوڈ کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹلی ٹیکس ایگزمپٹ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ ریونیو میئرز کی طرف ایوان کی خدمت میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ڈیویڈنڈ میں اس وقت مختلف ریٹس ہیں، اس کو ایک کر کے ڈیویڈنڈ کا جو ریٹ ہے اس کو 12.5% سے بڑھا کے 15% کرنے کی پرپوزل ہے، اور جو میوچل فنڈ کے اوپر ڈیویڈنڈ ہے اس کو 10% سے بڑھا کے 12.5% کی انکریز کرنے کی تجویز ہے۔ منافع پر ٹیکس کی شرح فی الوقت جو ٹیکس یعنی اپنے بینک ڈپازٹ کے اوپر یہ ٹیکس کی جو عائد ہے وہ 25 ملین روپے تک، 25 سے 50 ملین 3 ہماری سلیبز ہیں، اس پہ یعنی ریسپیکٹیولی 10، 12.5 اور 15% ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ ان تینوں سلیبز کو چینج کیا جا رہا ہے۔ جو پہلی سلیب ہوگی 5 ملین تک ہوگی اس پہ 10% ہوگا، اگلی سلیب 5 سے 25 ملین ہوگی اس پہ 12.5% ہوگا، اور جو ہائیسٹ سلیب ہے 25 ملین سے اوپر جس کو بینک انٹرسٹ یا پروفٹ ہے اس کے اوپر یہ 15% ہوگا۔ تو ریٹ وہی برقرار ہیں، سلیبز میں اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ کیپٹل گینز پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانا، فی الوقت سیکیورٹیز پر 3 درجوں کے اعتبار سے کیپٹل گین ٹیکس نافذ ہے، مختلف قسم کا ہمارا کمپلیکیٹڈ نظام ہے۔ تجویز کیا جاتا ہے سیکیورٹی ایکسچینج کارپوریشن کی سفارش پر کہ کیپٹل گین ٹیکس کو یکساں شرح یعنی سیم ریٹ نافذ کیا جائے، اور اس کو فائلر اور نان فائلر کے درمیان صرف تفریق کی جائے۔ اگر فائلر کا کیپٹل گین ہے تو 15%، اور اگر نان فائلر تو 20%، اس میں اب کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کو فروخت پر ٹیکس کریڈٹ کا خاتمہ، اس وقت ان صنعت کاروں کو جو اپنے 90% فروخت سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ افراد کو سیل کرتے ہیں اس کے اوپر 3% کا ٹیکس کریڈٹ حاصل ہے۔ چونکہ اس اقدام سے سیل ٹیکس میں رجسٹریشن کے فروغ کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکے، اس لیے اس ٹیکس کریڈٹ کو کٹوتی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا تجویز کیا جاتا ہے کہ اس ٹیکس کریڈٹ کو یہ ایوان ختم کرے۔ سپر ٹیکس کی میعاد میں 1 سال کے لیے اضافہ جو اسکیم پچھلے سال دی تھی اس میں جو کہ 500 ملین کے زائد کی کمپنیز اور بینکوں پہ 4 اور 3% بل ترتیب تھی، اس کو چونکہ ہماری جس وجوہات کی وجہ اس کو لگایا گیا تھا وار اگینسٹ ٹیررزم، وہ چونکہ ابھی جاری ہے تو اس کے لیے اس کو جاری رکھا جا رہا ہے۔ ڈیویڈنڈ کی عدم ادائیگی پر ٹیکس کا نفاذ، حکومت کی یہ کوشش ہے کہ چھوٹے شیئر ہولڈرز کو اپنی سرمایہ کاری میں منافع ملے اور ان کے مفادات کا بھی تحفظ ہو۔ چنانچہ 15-16 کے بجٹ میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت یہ جو پبلک کمپنی تھی اگر وہ اپنا منافع تقسیم 40% سے زیادہ یا اپنے پیڈ اپ کیپٹل کے 100% زیادہ ہوں تو اس پہ 10% کا تھا، فی الوقت اس کو 40% جو سالانہ انکم ہوگی اگر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، اگر وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو ان کو جو کرنٹ ایئر کی پروفٹ ہے اس کے اوپر 10% دینا پڑے گا۔ یہ ان کو انکریج کرے گا، جو اسٹاک مارکیٹ میں جو بہتری آئی ہے کہ چھوٹے شیئر ہولڈر جو ہیں ان کو یعنی ڈیویڈنڈ ملے۔
منیمم ٹرن اوور ٹیکس جناب اسپیکر یہ 1% تھا منیمم ٹرن اوور ٹیکس، اس کو انکریز کر کے اس کو 1.25 یعنی 1.25% کرنے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے قانون کی پاسداری کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، کیونکہ ان کی شرح آلریڈی 31% سے کم ہو کے 30% ہو جائے گی، اور ایسے اداروں جو اصل منافع ظاہر نہیں کرتے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ٹوبیکو سیس، اس کی وصولی کے وقت ود ہولڈنگ غیر قانونی اور نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ کی پیداوار اور فروخت کے خطرناک حد پھیلاؤ کو ایک طرف فروخت سے حاصل شدہ رقم نے کم کر دیا، دوسری جانب صحت کے مسائل کو بھی جنم دیا ہے، کیونکہ ان ریگولیٹڈ پیداوار میں معیار کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حکومت نے اس ضمن میں کئی اقدامات کیے ہیں اور غیر قانونی پیداوار تقسیم کار کو روکا جا سکے۔ تمباکو فروخت کی دستاویزی نظام کو دائرہ کار میں لانے کے لیے تمام متعلقہ افراد ان کی پیداوار سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ پاکستان ٹوبیکو بورڈ یا اس کے ٹھیکیدار ٹوبیکو سیس کی وصولی کے وقت 5% کی شرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کریں، تاکہ ڈاکومنٹڈ ہو سکے کہ کہاں وہ سپلائی ہو رہا ہے اور پھر اس کو چیز کیا جا سکے۔ بلڈرز اور ڈیولپرز پر ٹیکس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی سفارش پر فکس ٹیکس فی یونٹ کے حساب سے جو فائنل ٹیکس پچھلے بجٹ میں عائد کیا گیا تھا اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے، لہذا اسے واپس لینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس گروپ نے کہا تھا کہ آپ کو 28 ارب ملیں گے، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ قریباً 11 کروڑ پہ حاصل ہوئے، تو اس لیے یہ جو پرپوزل اس بجٹ میں پیش کیا اور ایوان نے منظوری دی، یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس کو واپس لیا جائے۔ الیکٹرانک اشیاء کے ڈیلرز ڈسٹریبیوٹر ہول سیل پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں 0.5% تھا فائلر نان فائلر، اس کو 1% کیا جا رہا ہے۔ نان فائلرز پر جو ڈفرینشیل ٹیکس کی شرح ہے، موجودہ حکومت نے ٹیکس گزاروں کے مطالبے اور ان کی پرپوزل پر نان فائلر کے لیے زیادہ شرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی پالیسی متعارف کرائی تھی، تاکہ ٹیکس دینے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف یعنی تادیبی کارروائی کی جا سکے۔ اس پالیسی کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے اور گزشتہ 3 سال میں جو ٹیکس اسیسیز ہیں 7.5 لاکھ سے بڑھ کے 12.25 لاکھ ہو گئے۔ اس پالیسی کو جاری رکھنے اور مزید بہتر بنانے کی غرض سے نان فائلرز پر ٹھیکوں پر فروخت اور خدمات، غیر مقیم افرادات کو ادائیگی، کرائے سے آمدنی، پرائز بانڈز اور لاٹری کے انعامات، کمیشن، نیلامی، CNG اسٹیشن کے گیس بل کی وصولی، صنعت کاروں اور درآمد کنندگان کی ڈسٹریبیوٹرز، ڈیلرز اور ہول سیل کو فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرحوں کو مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ نان فائلر تاہم جتنے فائلرز ہیں ان کے اوپر وہ پرانی شرح برقرار رہے گی، یہ ایک پیونیٹیو ایکشن ہے ان کو فورس کرنے کے لیے کہ وہ اس طرف آئیں۔ نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ادارے ہیں، فی الوقت اگر نان پروفٹ آرگنائزیشن جو خیراتی ادارے ہیں اگر اپنے آمدنی کا 75% سے زائد چیریٹیبل اور سماجی کاموں میں خرچ نہیں کرتے تو ان کی جو رجسٹریشن ہے NPO کی وہ کینسل ہو جاتی ہے اور ان کی کل آمدنی پر 30% ٹیکس نافذ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ مشکل بیان کی ہے کہ کئی دفعہ چھوٹی سی اس میں کمی رہ جاتی ہے، تو یہ تجویز کیا جا رہا ہے اس ایوان کو کہ اگر یہ ادارے اپنی آمدنی کا 75% سے زائد اپنی چیریٹیبل اور سماجی کاموں پہ خرچ نہ کریں تو اس غیر استعمال شدہ یعنی کم جو کریں گے اس کے اوپر 10% کی شرح ٹیکس نافذ ہوگی اور ان NPOs کا مرتبہ اور ان کی رجسٹریشن بحال رہے گی، کینسل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کئی ادارے ہیں جن کے انتظامی اخراجات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ 30 سے 40%، اس حد کو کیونکہ چیریٹیبل ہیں اور پھر سوشل سیکٹر میں خدمت کے لیے ہے تو انتظامی اخراجات کی حد مقرر کی جا رہی ہے کہ 15% سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ بڑی بڑی گاڑیاں اور بلینز آف روپیز کی سیلریز دی جا رہی ہیں ان اداروں میں، تو اس کو روکنے کے لیے یہ تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں ریلیف اقدامات کا ذکر کچھ کروں گا فیڈرل ایکسائز اور سیل ٹیکس کے حوالے سے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ لوبریکیٹنگ آئل پر جو اضافی ٹیکس تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس پر 2% جو اضافی ٹیکس کے جو اس وقت لاگو ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی سطح پر فراہمی جو ہے اس پر سیل ٹیکس میں اسی طرح کمی کی جا رہی ہے جیسے ہائیبرڈ گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر جو سہولت دی گئی ہے۔ اسی طرح اپیل کے فیصلے تک وصولی کو آٹومیٹک سٹے، ٹیکس گزاروں کی مشکلات کو ازالہ کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اگر ٹیکس گزار سیل ٹیکس کی ریکوری کے حوالے سے اصل رقم کا 25% ایڈوانس جمع کرا دیں تو انہیں کمشنر اپیل کے فیصلے تک باقی رقم کے لیے ریکوری پر خود بخود سٹے مل جائے گا۔ یہ سہولت فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے بھی دی جائے گی۔
جناب اسپیکر، سٹنٹنگ کی روک تھام کے لیے جو پری مکسز ہیں اس میں مخصوص اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کیور کرنے کے لیے اس پہ جتنا جو سیل ٹیکس ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، سٹنٹنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو تاکہ روکا جا سکے۔ اس حوالے سے چھٹے شیڈول میں پہلے سے موجود عمومی چھوٹ کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ رجسٹرڈ افراد کے مابین سپلائز پر لاگو سیل ٹیکس جو ہے اس کا پرپوزل ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور ٹیکس ود ہولڈنگ کا خاتمہ کاروبار کو مزید آسان بنانے کے لیے تجویز ہے کہ رجسٹرڈ افراد کی جانب سے دیگر رجسٹرڈ افراد کو اشیاء کی فراہمی پر عائد سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ختم کر دی جائے، تاہم سرکاری اداروں کو فراہم کردہ اشیاء پر عائد سیل ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس برقرار رہے گا۔ جناب اسپیکر، پولٹری کی مشینری پر سیل ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے۔ پولٹری کے کاروبار میں استعمال ہونے والی 7 مختلف قسم کی جو مشینریاں ہیں اس کے اوپر اس وقت 17% سیل ٹیکس ہے۔ تجویز کیا جاتا ہے اس ایوان کو کہ اس کو کم کر کے 7% کر دیا جائے تاکہ اس سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھے۔ مخصوص خدمات کی فراہمی میں عائد سیل ٹیکس کی شرح میں کمی، صوبوں کی جانب سے بعض خدمات پر ان پٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر سیل ٹیکس کی کم شرحوں کا نفاذ کیا گیا ہے۔ توازن اور سہولت کی غرض سے سیل ٹیکس کی ان کم شرحوں کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں بھی لاگو کرنے کی تجویز ہے تاکہ ایک ہی ریٹ ہو، جو اگر انہوں نے کم کیا تو ہم بھی وہ تمام جو ہے سیم ٹیکس جو فیڈرل ایریاز میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، گلگت بلتستان جو ہوتے ہیں تاکہ ان ریٹس کو بھی اسی طرح کم کر دیا جائے۔ ملٹی میڈیا پروجیکٹرز پر سیل ٹیکس کی شرح میں کمی، تعلیمی اداروں میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ ان پر سیل ٹیکس کی شرح کو 17% سے کم کر کے 10% کر دیا جائے۔ ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح 3% ہوگی۔ جناب اسپیکر، کچھ ریونیو اقدامات، یہ تو ساری ریلیف چل رہی ہے اور اربوں روپے کی ریلیف چل رہی ہے۔ سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح اس وقت جو 1 روپے فی کلو گرام ہے اس کو 1.25 روپیہ فی کلو گرام کرنے کی تجویز ہے۔ یہ سیمنٹ کی انڈسٹری میں جو کیپیسٹی بڑی ہے اور جو آگے بھی کیپیسٹی بڑھے گی، جو ملک میں جتنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، تو یہ چھوٹی سی معمولی انکریز وہ بڑی آسانی سے اس کو وہ یعنی ابزارب کر سکیں گے۔ زیرو ریٹڈ سیکٹر کی ریٹیل سیل پر سیل ٹیکس، ان کے ساتھ یہ 5% جو طے ہوا تھا پچھلے سال اور بجٹ میں اپروو ہوا تھا، ان ریٹیلرز سے مشاورت کے بعد اس ریٹ کو 6% کیا جا رہا ہے جو کہ انہوں نے ایگری کیا ہے۔ کپڑے کی کمرشل درآمد پر سیل ٹیکس، اس وقت کپڑے کی کمرشل درآمد سیل ٹیکس 0% ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کی وجہ سے ان تمام جو سٹیک ہولڈر ایگری کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی 6% سیم ریٹ ہو اور 6% اس کی تجویز کی جاتی ہے۔ سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ، اس سیکٹر سے ڈیوٹی کی وصولی بڑھانے اور سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی کے لیے سگریٹ کے 2 موجودہ درجات پر ڈیوٹی کی شرح بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزید برآں اس سیکٹر کی ڈاکومنٹیشن اور سمگلنگ اور غیر معیاری سگریٹوں کی روک تھام کے لیے ایک نیا 3را درجہ متعارف کرانے کی بھی تجویز ہے۔ اسٹیل سیکٹر پر عائد سیل ٹیکس جو اس وقت 9 روپے ہے اس کو ریشنائز کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ نیگوشیشن کے بعد یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس کو 9 روپے سے بڑھا کے 10.5 روپے کو کیا جائے۔ کسٹمز، جناب اسپیکر، اب کسٹمز کے متعلق میں کچھ عرض کروں گا کہ نیا HSE کوڈ جو کہ ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن ہارمونائزڈ کموڈٹی ڈسکرپشن اینڈ کوڈنگ سسٹم ہے، جو کہ عرف عام میں HS سسٹم کے نام سے مشہور ہے، ایک اہم کنونشن ہے جس کی بدولت عالمی سرحدوں کے مابین گڈز کی خرید و فروخت بغیر کسی مشکل کے ہو رہی ہے۔ ہر 5 سال کے بعد WTO اس کنونشن کا جائزہ لیتا ہے اور اس کو رینیو کرتا ہے۔ WTO نے نئے WCO نے نئے HSE ورژن کا 1 جنوری 2017 سے نفاذ کر دیا ہے۔ پاکستان اس HS کنونشن کا حصہ ہونے کے ناطے اس نئے ورژن کو نئے مالی سال 1 جولائی 2017 سے اختیار کرنے کا پابند ہے۔ اس ہاؤس میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ HS 2017 کی ترمیم سے دنیا بھر میں خرید و فروخت ہونے والی 15% کے لگ بھگ اشیاء پر اثر پڑے گا۔ HS 2017 میں ہونے والی زیادہ تر تبدیلیاں ماحولیاتی یعنی کلائمیٹ چینج اور سماجی سوشل سیکٹر سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ نئے ورژن میں ایشیا کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے تاکہ ان کی تیاری کے مراحل اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی کا احاطہ کیا جا سکے۔ نئی ورژن کے نفاذ سے نہ صرف ایک قانونی تقاضا پورا ہوگا بلکہ اس عمل سے امپورٹرز
ایکسپورٹرز اور دیگر تمام افراد کو مدد ملے گی جن کا کاروبار شراکتیں عالمی سطح پر پھیلی ہیں۔ جناب اسپیکر، زرعی شعبہ اور پولٹری فارم سیکٹر کے لیے ریلیف۔ پولٹری فارم سیکٹر نہ صرف ملک کے درمیانی آمدنی والے طبقے کو سستا چکن فراہم کرتا ہے بلکہ یہ شعبہ ملک کی صنعت میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس شعبے کو مزید ریلیف دینے کے لیے تجویز ہے کہ چکن کے گرینڈ پیرنٹ اور پیرنٹ سٹاک کی امپورٹ پر عائد 5% ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کر دیا جائے اور کسٹم ڈیوٹیز کو 11% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ تجویز ہے کہ ہیچنگ ایگز پر اس وقت کسٹم ڈیوٹی 11 کو کم کر کے 3% کیا جائے۔ اس عمل سے اس کاروبار میں ان پٹ کی لاگت کم ہوگی اور اس شعبے کو مزید ترقی اور فروغ میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، حکومت ملک میں مشینی فارمنگ کے فروغ کے لیے کاوشیں کر رہی ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو سکے اور ملک کی معیشت میں شعبے کا کردار مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ نئی کمبائنڈ ہارویسٹر پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ ہے، تاہم پرانے اور استعمال شدہ ہارویسٹر پر 3% ڈیوٹی لاگو ہے۔ زرعی شعبہ کو مزید ریلیف اور وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کی سفارش پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ کا دائرہ نئی اور 5 سال تک پرانی اور استعمال شدہ ہارویسٹر تک بڑھانے کی تجویز ہے تاکہ ان کی ملک میں درآمد کم سے کم قیمت پر لاگو ہو سکے۔ اوسک فارمنگ، ملک میں یہ فارمنگ شروع ہو چکی ہے جس کی بدولت نہ صرف خوراک میں پروٹین کے جز کو بڑھانے میں مدد ملے گی بلکہ ملک سے گوشت کی برآمد میں بھی اضافہ ہوگا۔ ملک میں اس فارمنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پہ جو درآمد ہے امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی کو چھوٹ دینی یعنی ایگزمپٹ کرنے کی تجویز ہے۔ ریلیف بلا ہیلتھ سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر ہمیشہ سے حکومت کی ترجیح رہا ہے۔ مریضوں کو معیاری اور سستا علاج مہیا کرنے کے لیے کئی اقدامات پہلے سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کی تجویز ہے۔ 1. فارما بائیو ٹیکنالوجی اور لائف سائنسز میں استعمال کے فروغ دینے کے لیے پری فیبریکیٹڈ کلین رومز کی امپورٹ پر جو اس وقت 20% کسٹم ڈیوٹی ہے اس کو کم کر کے 3% کیا جائے۔ 2. نان ووون فیبرک فارماسیوٹیکل سیکٹر میں سرجیکل گاؤن، بینڈیج اور زخموں کی مرہم پٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت اس پر 16% کی شرح سے کسٹم ڈیوٹی عائد ہے۔ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اور مریضوں کے علاج کے لیے ان کی کم قیمت کر کے 16% کو کم کر کے 5% کیا جائے۔ جناب اسپیکر، مشینری اکوپمنٹ آپریٹرز، اپلائنسز، ویل چیئر، سرجیکل ڈینٹل فرنیچر سپیئرز کی ڈیوٹی فری امپورٹ کی سہولت 50 بیڈ کے ہاسپٹل چلانے والے خیراتی نان پرائیویٹ اداروں کے ساتھ ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے زیر اہتمام چلنے والے ہسپتالوں کو دستیاب ہے۔ تجویز ہے کہ متعلقہ شق میں ترمیم کے ذریعے اس سہولت کو اس کا دائرہ کار مسلح افواج، فوجی فاؤنڈیشن، پاکستان اٹامک انرجی کے زیر اہتمام چلنے والے ہسپتالوں تک وسیع کر دیا جائے۔ جناب اسپیکر، الیکٹرک سگریٹس کی مناسب طریقے سے درجہ بندی نہیں کی جا سکی، اس لیے اس پر 3% ڈیوٹی اس وقت جو عائد ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس ڈیوٹی کو 20% پرپوز کیا جا کے انکریز کیا جائے۔ پان اور چھالیے کے استعمال کو حوصلہ شکنی کے لیے اس پہ عائد ڈیوٹی کی شرح بڑھا دی گئی تھی۔ اس سال بھی چھالیے پر ریگولیٹری ڈیوٹی 10% سے بڑھا کے 25% کی جا رہی ہے جبکہ پان کی امپورٹ پر 200 روپے فی کلو گرام ریگولیٹری ڈیوٹی کے نفاذ کی تجویز ہے۔ ریلیف برائے انڈسٹریل سیکٹر، معیشت کی نمو میں انڈسٹریل سیکٹر کا کلیدی کردار ہے۔ لوگوں کی پیداواری صلاحیت اور ملازمت کے ذرائع بھی اس سیکٹر کے برہنِ منت ہیں۔ معیشت میں اس سیکٹر کے اہم کردار کی وجہ سے حکومت اس سیکٹر کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اس سیکٹر کو ریلیف دینے کے لیے کئی اقدامات کی تجویز ہے۔ ایلومینیم ویسٹ اسکریپ، آٹو پارٹس، پنکھوں اور برتن سازی کی صنعت سمیت دیگر کئی صنعتوں میں بنیادی خام کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس خام مال پر اس وقت 3% کسٹم ڈیوٹی اور 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے۔ اس صنعت کو ریلیف دینے کے لیے ریگولیٹری ڈیوٹی 10% کو کم کر کے 5% کی تجویز ہے۔ میٹالک یارن روایتی پہناووں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل اس شعبے کو خام مال پر زیادہ ٹیرف ریٹ اور اس کے حتمی مصنوعات پر کم ریٹ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ تجویز ہے کہ اس شعبہ پر ریلیف دینے کے لیے اس کی حتمی مصنوعات پر 5% ریگولیٹری ڈیوٹی لاگو کی جائے اور اس شعبہ میں اہم خام مال پر کسٹم ڈیوٹی جو ہے 20% اس کو کم کر کے 11% کر دیا جائے۔ نیکسٹ، حکومت درمیانی اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کئی اقدامات لے رہی ہے۔ شیرخوار بچوں کی صحت کے لیے بیبی
ڈائپرز بہت اہمیت کے حامل ہیں. ملک میں بیبی ڈائپرز کے طلب کو سامنے رکھتے ہوئے اس شعبہ میں سرمایہ کاروں کے منصوبوں کی مد نظر رکھتے ہوئے اس صنعت کے لیے مقامی سطح پر یعنی لوکل جو ہوگا مینوفیکچر اس پر کسٹم ڈیوٹی 16%، جو خام مال آئے گا 16% سے کم کر کے 11%، جبکہ بیبی ڈائپرز کی جو ہے تیار کنندگان کے لیے یہ شرح 20% سے کم کر کے 16% کر دی جائے گی. ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اہم ستون کی اہمیت رکھتا ہے. اس شعبے کو مزید مراعات دینے کے لیے 11% اور 16% سے لاگو موجودہ کسٹم ڈیوٹیاں ختم کی جا رہی ہیں اور اس کی بجائے ٹیلی کام اکوپمنٹ پر 9% ایک ہی ریٹ سے ریگولیٹری ڈیوٹی کے نفاذ کی تجویز ہے. لکڑی کا شعبہ لکڑی کے شعبے کو استحکام دینے کے لیے ونیل شیٹس پر عائد ڈیوٹی اس وقت عائد ڈیوٹی 16% کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے. آٹو سیکٹر جناب اسپیکر، اس سال موجودہ اقدامات کی تفصیل یہ ہے. فی الحال کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی مد میں لاگو رعایتی نقص جو کہ قابل ادائیگی ڈیوٹیوں پر اور ٹیکس کی 50% ہیں. 1800 سی سی ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑیاں جس کا میں نے ذکر کیا تھا امپورٹ کی جا رہی ہیں اور 1801 سے 25 سی سی تک جو گاڑیاں ہیں اس پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر 25% رعایت برقرار رہے گی آنے والے بجٹ سال میں. آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی 16-17 میں ایندھن کی بچت اور ماحولیاتی آلودگی کو روک تھام کے لیے مکمل طور پر الیکٹرک گاڑیوں پر بنیاد دی گئی تھیں. ان گاڑیوں پر عائد ڈیوٹی پر ریلیف دینے کے لیے 3 مہینوں میں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ایک پیکج کا اعلان کیا جائے گا. فی الوقت ٹریلرز کی مقامی اسمبلی اور تیاری کے لیے درکار 10 اہم اجزاء 5% کی رعایتی کسٹم ڈیوٹی کی شرح سے درآمد یعنی امپورٹ کیے جا سکتے ہیں. ای ڈی پی کی سفارش پر آنے والے سی پیک منصوبوں کے لیے ضروریات کی مندرجہ اس فہرست میں مزید 11 چیزوں کو شامل کرنے کی تجویز ہے جو کہ فائنانس بل میں پیش کر دی گئی ہے. جناب اسپیکر، ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ مقامی صنعتوں کو عالمی منڈی میں اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ تیزی سے ہونے والے رد و بدل کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا. بیرونی حوادث سے اپنی مقامی صنعتوں کو بچانے کے لیے ان اقدامات کے اٹھانے میں پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے. حکومت گاہے بگاہے ان اقدامات پر نظر ثانی کرتی رہی ہے. اس سال بھی اسٹیٹ بینک کی سفارش پر ریگولیٹری ڈیوٹیز میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، گزشتہ سال پیمرا کی سفارش پر اور ملک میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے سیٹ ٹاپ باکسز، ٹی وی براڈ کاسٹ ٹرانسمیٹرز اور ریسیپشن پیراٹس کو 11% کی رعایتی شرح کے حساب سے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی. یہ سہولت 30 جون 2017 تک دستیاب ہے. اب تجویز کیا جا رہا ہے کہ اس سہولت کو 30 جون 2018 تک توسیع کیا جائے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور 5% کی شرح سے سیل ٹیکس کے رعایتی نرخ کی سہولت بھی جو 30 جون 17 کو ختم ہوگی اس کو بھی 1 سال کے لیے مزید بڑھایا جائے. جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. اس سلسلہ میں چند اقدامات کا اعلان کر رہا ہوں. نمبر 1، شہداء کے خاندانوں کے لیے فلائی اسکیم. پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ بہت کامیابی سے لڑ رہی ہے. بہادر افواج اس قومی کاوش میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. اس جنگ میں ہمارے کئی جوان شہید ہوئے. قوم شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ان کی فلاح کے لیے حکومت محکمہ قومی بچت کے ذریعے ایک نئی اسکیم متعارف کروا رہی ہے. اس اسکیم کے تحت فوج، پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے شہداء کے پسماندگان کو یقینی اور اضافی منافع دیا جائے گا. نمبر 2، ڈس ایبلڈ کے لیے اسکیم. جو ڈس ایبلڈ معذور افراد بھی مساوی بنیادوں پر پاکستان کے شہری ہیں اور اپنی مشکلات کی بنیاد پر ترجیحی سلوک کے مستحق ہیں، اسپیشل یعنی ٹریٹمنٹ کے مستحق ہیں. ماضی میں ایسی لوگوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 2% کوٹا مختصر کیا گیا تھا. سرکاری ملازمتوں میں نئے کمپنی ایکٹ کے تحت اس شرط کو لسٹڈ کمپنیز پر بھی لاگو کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت معاشرے کے اس مستحق طبقے کے لیے مالی امکانات میں اضافے کے لیے پرعزم ہے. اس سلسلے میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو پینشنر اور بیوگان کی طرز پر بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کو ان کو انٹائٹل کیا جائے تاکہ ان کو بھی شہداء کی طرح بہتر منافع لینے کی اپرچونٹی ملے. جناب اسپیکر، پاکستان بیت المال یہ مستحق افراد کی مالی امداد، بچوں کی کفالت کا پروگرام، پاکستان سویٹ ہومز کے تحت یتیموں کی مدد اور غریب بچوں کے علاج کے لیے تھیلیسیمیا مراکز کے لیے کام کر رہا ہے.
اس کے بجٹ کو 50% سے بڑھا کے آنے والے مالی سال میں 4 ارب سے بڑھا کے 6 ارب روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، 1999 میں میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ کی حکومت نے بیواؤں کی قرضوں میں 3.5 لاکھ کے جس قرضے تھے اس کو معاف کیا تھا، اور حکومت نے ان کے قرضے جن کی اور شادی نہیں تھی، آمدن نہیں تھی، وہ حکومت نے پے کیے تھے۔ وہ اسکیم 1999 کے بعد کسی حکومت نے اس کو دوبارہ متعارف نہیں کرایا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اسی اسکیم کو اس سال دوبارہ متعارف کرا رہی ہے، اور 5 لاکھ کے قرضے جس میں آبویسلی مارک اپ شامل ہے وہ حکومت اس کو پے کرے گی، اور ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ حکومت پاکستان نے وہ ان کے قرضے پے کیے ہیں، اور بیوہ کے جو قرضے ہیں وہ 5 لاکھ تک روپے کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح پینشنرز، بیواؤں اور بزرگوں کے لیے سہولیات۔ جناب والا، جو ہمارا مرکز قومی بچت کثیر تعداد میں وہاں وڈوز، ہمارے بزرگ، ہمارے پینشن یافتہ افراد اس کی خدمت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے اپنی پینشن لیتے ہیں، کئی دفعہ اپنا ڈپازٹ کرتے ہیں، اور اس میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اب اس کو بینکنگ کلیئرنگ ہاؤس کا اس کو ہم نے ممبر بنایا ہے، جس کے توسط سے اب ادائیگیوں کی کلیئرنس میں درکار وقت 6 دن سے کم ہو کے 1 دن رہ جائے گا۔ اپنے صارفین کی مزید سہولت کے لیے مرکزی قومی بچت اپنی برانچوں کو آن لائن رابطے سے لاتے ہوئے ہم وقت دستیاب ہیلپ لائن کی تشکیل، اے ٹی ایمز کے لیے کارڈز کا اجرا اور موبائل انٹرنیٹ بینکنگ کا آغاز کرے گا۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سہولیات۔ سمندر پار پاکستانی اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، جو کہ پوری دنیا میں بیرون ملک مقیم لوگوں میں تعداد کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہیں۔ انہیں اپنے آبائی ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع کی تلاش ہے۔ اراضی خریدنے کے علاوہ ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے بہت کم موقع موجود ہیں۔ سرمایہ کاری کا موقع فراہم کرنے کی غرض سے حکومت نے ملکی انفراسٹرکچر سرمایہ کاری کی دعوت دینا چاہتی ہے۔ پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس مقصد کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے $1 ارب کا نان کنورٹیبل بانڈ جاری کیا جائے گا۔ یہ اقدامات پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے عمل میں لایا جائے گا، اور اسی طرح جو سمندر پار پاکستانیز ہیں ان کے لیے سی ڈی اے ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر ان کے لیے اسپیسیفک اناؤنس کرے گا اور اس کا اعلان کرے گا۔ جناب اسپیکر، سیل ٹیکس ریفنڈز، آپ یاد ہوگا کہ پچھلے بجٹ میں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ 30 اپریل 2016 کے جتنے سیل ٹیکس ریفنڈ ہیں اگست میں ہم پے کریں گے، اگست 16 میں۔ اسی اسکیم کے تحت سیل ٹیکس کے ایسے ریفنڈ جن کے آر پی او بن چکے ہیں 30 اپریل 17 تک منظور ہو چکے ہیں اور پروسیس مکمل ہو چکا ہے، ان کو 2 مراحل میں کلیئر کیا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ تک جو آر پی اوز ہوں گے وہ 15 جولائی کو کلیئر کیے جائیں گے، اور باقی تمام جتنے ریفنڈ سیل ٹیکس ریفنڈز ہیں ان کو 14 اگست تک ادا کر دیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ریلیف دینے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ معزز ارکان پارلیمنٹ کو یاد ہوگا کہ بجٹ 16-17 میں 3 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز مرج کیے گئے، لیکن 2009 اور 2010 کے سول ملازمین اور افواج پاکستان کے 2010 کے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس مرج نہیں کیے گئے تھے کہ وہ بہت بڑے تھے، 50% اور 100%۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ ہر طرف سے پروپوزل سول سے بھی اور دوسرے سٹیک ہولڈر سے بھی ہے کہ ان بڑے الاؤنسز کو مرج کر دیں، تاکہ اس سے ان کو ظاہر ہے نہ صرف بیسک میں انکریز ہوگی بلکہ پینشن میں بھی اضافہ ہوگا، کمیوٹیشن میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ میں خوشی سے یہ اعلان کر رہا ہوں حکومت کی طرف سے کہ یہ دونوں بڑے جو الاؤنسز تھے اس کو مرج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور مرج کرنے کے بعد جو ہائر سیلری ہوگی اس کے اوپر 10% ایڈ الاؤنس ریلیف 2017 میں دیا جائے گا۔ یہ 10% جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو افواج پاکستان وزیر صاحب نے اعلان کیا ہے یہ اس کے علاوہ ہے، تو یہ پینشن میں بھی اسی طرح 10% اضافے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ بی پی ایس 5 تک کے جو ہمارے ملازمین ہیں جن کا 5% ہاؤس رینٹ کاٹا جاتا ہے، اس ہاؤس رینٹ کی کٹوتی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ڈیلی الاؤنس کے ریٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، جس کی اضافے کی شرح تقریباً 60% تجویز کی جا رہی ہے اس ہاؤس کو۔ ارتھلی الاؤنس کو 12,000 سے 14,000 روپے پرپوز کیا جا رہا ہے، اس کو بڑھایا جائے۔ میت کی جو منتقلی ہے
اور اس کی جو تدفین کا جو اخراجات ہیں جو کہ پہلے 1600 روپے اور 4800 تھے اس کو 1600 کو بڑھا کے 4800 اور 5000 کو بڑھا کے 15000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس جو کہ 3000 روپے اس وقت اس کو بڑھا کے 7000 بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان بیریئر کے مختلف الاؤنسز کو بھی بڑھایا جا رہا ہے جن میں بیٹمن الاؤنس اور مختلف پے ہارڈنگ الاؤنس ہے۔ ڈیزائن الاؤنس کو 50% سے بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان پوسٹ کے مختلف الاؤنسز کو بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوان پاکستان کے طول و عرض میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کی تنخواہ کو بہتر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو 8000 روپے ماہانہ کے ریٹ سے ایک فکس الاؤنس دیا جائے۔ اس الاؤنس کو 3 برابر حصوں میں دیا جانا تھا۔ پہلا حصہ 1 مارچ 2017 کو دیا جا چکا ہے، دوسرا حصہ 1 جولائی 2017 سے دیا جائے گا 1/3 of 8000 اور تیسرا حصہ 1 جولائی 2018 کو دیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، ان تمام اقدامات جو میں نے عرض کیے ہیں سیلری اور مختلف الاؤنسز، یہ پچھلے سال جو انکریز اس معزز ایوان نے پاس کی تھی اس کا جو ٹوٹل خرچہ تھا وہ 67 ارب تھا۔ آج مرجر کی وجہ سے چونکہ وہ بہت ہائی بیسک پہ جائے گا، یہ اگلے آنے والا سال 17-18 اس کا خرچہ 67 ارب کے مقابلے میں 125 ارب ہوگا۔ جو منیمم ویج ہے کم از کم کنٹری میں 14000 کو بڑھا کے 15000 روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے کرم، قوم کی دعاؤں اور وزیر اعظم نواز شریف کی ویژن اور ان کی ٹیم کی محنت کے نتیجے میں پاکستان دوبارہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی حاصل کر چکا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اب ہمیں اپنی معیشت کو ہائر انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ پاکستان کو اب سیکنڈ جنریشن ریفارمز پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جن میں ڈیپننگ آف فائنینشیل مارکیٹ، ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانا، مالکانہ حقوق کا تحفظ، امپروونگ ریگولیٹری اپیریٹس، قانون کی بالادستی، نظام عدل کی بہتری اور ایک ایسا ادارہ جاتی اساس مہیا کرنے کی ضرورت ہے جو پائیدار بنیادوں پر معاشی ترقی یقینی بنائے اور معیشت کو بیرونی اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھے۔ جناب اسپیکر، ہمارے 70 سالہ تاریخ میں ہائی گروتھ ریٹ کے کئی ادوار گزرے، بدقسمتی سے کمزور گورننس اور معاشی بد انتظامی کی وجہ سے ہم نے وہ جو فوائد تھے وہ ضائع کر دیے۔ آج اس معزز ایوان میں تمام سیاسی پارٹیوں بلکہ پوری قوم کو آئندہ مالی سال کے بعد قومی معاشی ویژن میں متفق ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئندہ انتخابات جو بھی اللہ کے حکم سے جیتے، اس وسیع تر اتفاق رائے جسے میں چارٹر آف اکانومی کہتا ہوں، اس کو ہم اس پہ اتفاق کریں، ملک کی ترقی کو یقینی بنائیں اور یہ کچھ اہداف جو ہیں 2018 2023 کے وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں مسلسل نمبر 1 7% سے زائد جی ڈی پی گروتھ ہمارا ہدف ہونا چاہیے آئندہ 5 سال میں 18-23 میں۔ سرمایہ کاری، کمپٹیشن کا ماحول اور انوویشن کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے اور نجی شعبہ ترقی میں بنیادی کردار ادا کرے۔ سرکاری شعبہ کو گروتھ میں معاون اور محرک کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سرکاری اداروں میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خدمت کے بہتر معیار اور قواعد ضوابط کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ گورننس، شفافیت اور احتساب اور کاروبار دوست ماحول کو ہماری پالیسیوں میں بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ پائیدار اقتصادی ماحول، میکرو اکنامک سٹیبلٹی یقینی بنانے کے لیے فسکل کنسولیڈیشن کی جانی چاہیے۔ نجی شعبہ کی سہولت کے لیے ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کے ساتھ ساتھ محصولات کی وصولی کے دائرہ کار میں اضافہ، ایف پی آر میں مزید اصلاحات کرنی چاہیے۔ ایک نئے این ایف سی ایوارڈ کا اعلان ہونا چاہیے جس میں وفاقی اور صوبائی سطح کی ذمہ داریوں اور وسائل میں توازن پیدا کیا جائے تاکہ صوبائی سطح پر مؤثر طریقے سے خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ عوام کی بہتر خدمت کے لیے ہمارے بجٹ اور منصوبوں میں زیادہ توجہ نتائج کے حصول پر ہونی چاہیے۔ تیسرا ہدف ہماری معاشی منصوبہ بندی میں غربت کی کمی اور الٹیمیٹلی خاتمے کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ غربت کی موجودہ شرح سی این بی کے بیسس کے اوپر 29% کو اگلے 5 سال میں کم کر کے 10% پر لانے کا ہدف ہونا چاہیے۔ آئندہ 5 سال کے دوران کم آمدنی والی طبقے کی فلاح و بہبود پر بنیادی توجہ دینی چاہیے۔ توانائی کے حوالے سے بڑھتی ہوئی اقتصادی ترقی کے پیش نظر پاکستان میں توانائی کے طلب میں خاصا اضافہ متوقع ہے۔
ڈیمانڈ یعنی انکریز کی ایکسپیکٹڈ کی جا رہی ہے. بجلی کے 15,000 میگا واٹ منصوبے جو کہ 18 کے بعد مکمل ہوں گے وہ تو ان اینی کیس ان پروسیس ہیں. اس کے علاوہ مزید 18-23 میں مزید 10,000 میگا واٹ بجلی کے اور 2 سے 3 ارب کیوبک گیس یومیہ پیدا کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے. ان اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ریجنل کنیکٹیوٹی کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہونا چاہیے بحیثیت قوم. جناب اسپیکر، فوڈ سیکیورٹی تمام صارفین کو ضروری اشیاء خرد نوردی کی سستی اور قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ زرعی اور درآمدی اشیاء کی متبادل مقامی طور پر پیدا کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے. پانی کی فراہمی، گھریلو استعمال اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی بہت اہم ہے. ہر سال ہمارے دریاؤں سے وسیع مقدار میں پانی بہتا ہے مگر ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے جس کو ذخیرہ کی یعنی اس کو ریزرو کرنا چاہیے، ذخیرہ کیا جانا چاہیے. آئندہ 5 سالوں میں یہ ہماری کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ دیامر بادشاہ ڈیم کی جلد سے جلد تکمیل پر خصوصی توجہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کے صاف کو بھی قابو کرنا چاہیے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں ان میں آئندہ 5 سالوں کے دوران ہمیں کوآپریٹائزیشن اور ایفیشنسی کے ذریعے اس میں بہتری لانے کا ہمارا ہدف ہونا چاہیے. نمبر 8، برآمدات میں مسابقت. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عالمی تجارت میں مندی اور اجناس کی قیمتوں میں کمی کے باعث ہماری برآمدات میں منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. آئندہ لاحہ عمل کے طور پر ہماری توجہ برآمدات کی کمپیٹیٹیونیس بڑھانے اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو کہ اس وقت قریباً 7 اور 8% کے درمیان گھوم رہی ہے اس کو 12% لانے کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. نمبر 9، ریجنل کنیکٹیوٹی. ہمیں سی پیک انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے تاکہ علاقائی رابطوں کو ثمرات سے فائدہ اٹھایا جا سکے. نمبر 10، علاقائی عدم مساوات. کم ترقی یافتہ علاقوں پر پاکستان میں توجہ کے ذریعے تمام سماجی و معاشی اعداد و شمار میں یہ جو عدم مساوات ہے اس کے خاتمے کو یقینی بنانا چاہیے. نہ صرف ہمارا نظریہ بلکہ ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ پارلیمنٹ کی جو مدت ہے 2018-23 کی اس میں ہر بچہ سکول میں داخل ہوگا. نمبر 2، زچہ بچہ کی شرح بات میں میسو کمی کی جائے گی، کم از کم اس کو 50% پہ لایا جائے گا. ہر بچے کو جو بیماریاں متعدی ہیں اس کو بچاؤ کے لیے ٹے لگائے جائیں گے. تمام افراد کو جو صاف پینے کا پانی میسر ہوگا. نمبر 5، جو ہمارے سینیٹیشن سسٹم ہے وہ ٹھیک ہوگا. ہر نوجوان باہنر ہوگا، سکلڈ ہوگا. عورت کو بااختیار بنایا جائے گا. افرادی قوت میں خواتین کا تناسب 30% تک بڑھایا جائے گا. انشاءاللہ ہر گھر کے لیے بجلی دستیاب ہوگی. فی کا آمدنی جو اس وقت 22% بڑھی ہے ان 5 سالوں میں اس کو مزید دگنا کیا جائے گا 100% کے اضافے سے. اور ہماری نمبر 10، ہماری آبادی کا بڑا حصہ فائنینشلی اور ڈیجیٹلی انٹیگریٹڈ اور انکلوسیو ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے میں کامیابی حاصل جو ہوئی ہے. 4 سال کے مقابلے میں آج پاکستان زیادہ خوشحال ہے. یہ 2013 کا پاکستان نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ 2017 کا پاکستان ہے. اور اس کے شہری اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کی امید رکھتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عوام کی فلاح و بہبود کے مشترکہ مقصد کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے مل جل کر کام کریں. اگرچہ ہم نے لمبی مسافت طے کی ہے اور لیکن ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے اتنی یعنی اچیومنٹ کے باوجود. دراصل ہمیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بگننگ ہے اور ہمیں اپنی کوششیں مزید تیز کر دینی چاہیے کہ ہم 2030 سے پہلے ہی جو اس وقت پریڈکٹ کیا ہے پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہ پاکستان دنیا کی G20 میں شامل ہوگا، ہم مل کے اس کو اس سے پہلے ہی پاکستان کو G20 کے معیشتوں میں شامل کریں. جناب اسپیکر، یہ صرف ممکن تب ہوگا جب پوری پاکستانی قوم متفقہ ایک اکنامک ایجنڈے پر یکسوئی سے عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کرے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس ایوان کے توسط سے میں پوری قوم سے اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاشی پرپوزل اور ویژن کے حصول کے لیے یکجا اور یکسو ہو کے آگے بڑھیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اور غیر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران ریاست مدینہ تاریخی انسان میں ریاست کا بہترین ماڈل تھی۔ جناب اسپیکر، وہ ماڈل آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا پہلے کبھی تھا۔ ہمیں اپنی پالیسی میں اس مثالی ریاست کی روح کو شامل کرنا چاہیے جس کا ترہ امتیاز قانون کی حکمرانی، شفافیت، میرٹ کا نفاذ، سماجی تحفظ اور اچھی گڈ گورننس تھی۔ جناب اسپیکر، اگر ہم اس ماڈل پر عمل کریں بحیثیت قوم، تو میرا ایمان ہے کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر کو ممکن کر دکھائیں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ جلد ایک خود مختار، خوشحال، باوقار اور ترقی یافتہ ملک بنا دیں گے۔ میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔